अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग 28 पारा स्टार्ट कर रहे हैं सूरे मुजादिला से। मुजादिला का मीन झगड़ा करने वाली। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा इन्नल्लाहा समीउन बसीर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ने यकीनन उस औरत की बात सुन ली है जो अपने खाविंद के बारे में आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा कर रही है और अल्लाह के हुजूर शिकायत कर रही है, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है। अब एक औरत आ गई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। नाम क्या था उसका? खौला बिनते सलबा। उसके हस्बैंड सामित बिन औस बिन सामित ने इसको कह दिया कि तू मेरी माँ की पीठ की तरह है। अब वो दौरे जाहिलियत में इस तरह से तलाक दे दी जाती थी, और इस तरह की ये तलाक होती थी, और तलाक से भी शदीद कि एकदम से बस रिश्ता खत्म हो जाया करता था। अब वो आ गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मेरे लिए कुछ इसमें सहूलत निकाल दीजिए, और ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई ऐसी, उसको जिहार कहते हैं, जिहार की कोई ऐसी आयतें नाजिल नहीं हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ठहरने का कहा और कहा कि अभी तुम्हारी तलाक हो गई। लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलती रही आपस में, और कि आप मेरे हस्बैंड बूढ़े हो गए हैं और मेरे बच्चे भी हैं और मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, और मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी, ये जब बातें कर रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो मैं मतलब गौर से सुन नहीं पा रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने ऊपर 7वें आसमान पे बात सुन ली। और थोड़ी देर जब वो औरत बाहर निकली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी कोई इनको मसले का हल नहीं मिला था, क्योंकि कोई आयत नाजिल नहीं हुई थी, तो थोड़ी देर में वापस उनको बुलाया गया। उन औरत को दोबारा बुलाया गया, खौला बिनते सलबा को, और कहा गया कि अल्लाह ताला ने आपके लिए आयतें नाजिल फरमा दी हैं। अब यहाँ से थोड़ी आयतें हैं इसमें, जहाँ तक हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने इनके मसले का हल फरमा दिया। क्या कि अल्लाह के हुजूर जो शिकायत कर रही थी कि अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। बिलाशुबा अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करते हैं, इसको जिहार कहते हैं, और इनकी फिल वाक़े वो माएँ नहीं बन जाती, और इनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने इन्हें जना, और जो कुछ वो कहते हैं वो एक नापसंदीदा और झूठी बात है। यकीनन अल्लाह माफ करने वाला और बख्शने वाला है। अब वो दोनों गिल्टी फील कर रहे थे कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया, तो यकीनन माफी मांगनी चाहिए थी। और माफी मांगने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे देखिए कितना सख्त तरीका बताया कि कैसे तौबा आपकी कबूल होगी, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो इंसान गुस्से में आकर और इस तरीके से आकर कुछ भी बोल दे, तो ये अल्लाह ताला को बिल्कुल नापसंद है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो चीज हस्बैंड कहता है अपने मुंह से और ये चीज हो जाती है, तो इसकी सजा और इसकी तौबा भी अपना उसके हस्बैंड को ही करनी पड़ेगी। तो जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करें फिर अपनी कही हुई बात से रुजू करना चाहें, तो मियाँ बीवी के मिल बैठने से बेशतर एक गुलाम आजाद करना होगा, यानी कि मियाँ बीवी के मिलने से पहले एक गुलाम आजाद करना होगा। और उस वक्त अच्छे खासे महंगे होते थे गुलाम। फिर तुम्हें इस बात की नसीहत की जाती है कि जो कुछ तुम करते हो इससे पूरी तरह वो बाखबर है। फिर अगर एक गुलाम आजाद ना कर पाए तो एक दूसरे को छूने से पहले 2 माह के मुसलसल रोजे रखना होंगे। 2 माह के मुसलसल, ये दूसरी ऑप्शन दी अल्लाह ताला ने कि अगर एक गुलाम आजाद ना कर पाए तो 2 माह के मुसलसल, यानी कि एक दिन का भी बीच में गैप आ गया तो आपने दोबारा वहीं से 2 माह के शुरू करने हैं। इतना सख्त हुक्म। और इस बात की भी कुदरत ना रखता हो, यानी कि वो 2 माह के रोजे ना रख सकता हो, तो वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ये हुक्म इसलिए है कि तुम अल्लाह के और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और ये अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा ज़ाब्ते हैं। इनकार करने वालों के लिए दर्दनाक अज़ाब है।
بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح کے اس سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے جا چکے ہیں۔ اب یہ آیت دیکھیں کتنی ڈرا دینے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ سب کو بچا کے رکھے اور معاف کرے، اور کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر نہ چلیں اور پھر ہم اس کے اگینسٹ میں کوئی ایسا کام کریں۔ ہم پہلے واضح احکام نازل کر دیے ہیں ہم نے، اور انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، اللہ نے اس کا پورا ریکارڈ کر رکھا ہے جبکہ وہ خود تو بھول گئے، اور اللہ ہر چیز کا حاضر و ناظر ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں موجود ہے اللہ کی کائنات کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے کائنات کی نشانیوں کو بار بار بتا کر ہمیں یاد دلا کر کہ وہ رب اتنے بڑا، ہم کو تو فی الحال یہ زمین اور یہ آسمان بڑا نظر آتا ہے نا، ہم کو دنیا میں اس سے بڑا تو کچھ اور نظر آ نہیں رہا ابھی، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان بنائے اور پھر اللہ تعالیٰ جا کر عرش پر استوا ہوا ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں مشورہ ہو تو چوتھا اللہ نہ ہو۔ اب یہاں پہ مشورے کی بات آئی، پہلے زہار کے معاملے کو حل فرمایا، اس کے بعد اب مشورے کی بات آئی۔ اب مشورے کا کیا مطلب ہے؟ آپس میں لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں چند لوگ بیٹھے ہوئے، 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہو، اور اگر آپ کو کسی سے سرگوشی سے بات کرنی ہے اس کا ہمیں مینر سکھایا جا رہا ہے۔ اب کس طریقے سے بات کرنی ہے؟ 3 لوگ بیٹھے ہونا تو 2 بندے آپس میں سرگوشی نہیں کر سکتے، کیونکہ تیسرا اس کے لیے بدگمانی دماغ میں آئے گی کہ وہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، برا گمان، وہی ہو گیا نا، زن ہو گیا۔ اس طرح 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو 4 لوگ آپس میں بات نہ کریں، یا 3 لوگ آپس میں دیکھتے ہوئے بات نہ کریں سامنے والے کو۔ یہ طریقے سکھائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے سامنے والے کے دل میں برا گمان ضرور آئے گا کہ وہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کچھ غلطی ہوگی۔ 3 طرح کی سرگوشیاں ہوتی ہیں۔ اب ایسا نہ ہو تو 5 آدمیوں میں مشورہ ہو تو اس کا چھٹا نہ ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ہے۔ مشورہ کرنے والے اس سے کم ہو یا زیادہ، یقیناً وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ کہیں بھی ہوں پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتا بھی دے گا کہ وہ جو کچھ کرتے رہے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی سے روکا گیا تھا؟ یہاں پہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، جو آپس میں کہیں بھی بیٹھتے تھے نا تو کنکھیوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگ جاتے تھے، اور پھر وہ وہی کام کرتے تھے جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ وہ لوگ چھپ چھپ کر کنارہ کا گناہ اور سرکشی اور رسول کی نافرمانی کے متعلق باتیں کرتے تھے، اور جب آپ کے پاس آتے تو آپ کو ایسے طریقے سے سام کہتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے تھے منافق کہ ان کو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی ہے وہ سب کو بلاتے مسجد نبوی میں، اور پھر اپنی وحی کو سب کو سناتے، یاد کرتے، سب آپس میں اس کو سمجھتے، اور اس طریقے سے تو منافق بھی اپنے اس کو رکھنے کے لیے کہ ہم ابھی مسلمان ہی ہیں تو وہ آ جاتے اندر اور وہ بھی سنتے تھے، لیکن جب بھی کوئی ایسا وحی نازل ہوتی یا کوئی ایسی بات ہوتی وہ کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے، سرگوشیاں کرنے لگ جاتے اور پھر پلاننگ کرنے لگ جاتے کہ نعوذ باللہ کس طریقے سے اس کو جھٹلایا جائے یا کس طریقے سے اس سے بات کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات کو ناپسند فرمایا، اور وہ سب سے زیادہ کس کے؟ یہود مدینہ میں کہ نا زیادہ وہ کرتے تھے اور اپنا آنا جانا ان کے ساتھ بہت رکھتے تھے اور ان کو ہر بات پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع فرمایا کہ تم سرگوشیاں نہیں کر سکتے، اور اس طریقے کی مجالس تم اٹینڈ کرو تو طریقے سے بیٹھنا ہوتا ہے۔ اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور مسلمانوں کے لانے کے ناطے منافقوں کو بھی جب آنا پڑتا تو یہودیوں کے سکھائے ہوئے بات کرتے، کیا کہتے ہیں؟ سلام کہتے، سلام کہتے۔ ہم کو السلام علیکم کہنا چاہیے، ہم لوگ کو السلام علیکم نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا تھا، اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا، یعنی کہ پہلے غلط بات بھی کہتے ہیں، اب ان کو پتا ہے کہ ہم غلط بات کر رہے ہیں، پھر وہ سوچتے ہیں کہ کیوں اس پر عذاب نازل نہیں ہو رہا، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چل گیا، اس طریقے کی بات۔ ایسے لوگوں کو جہنم کافی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے، سو ان کا انجام بہت برا ہے۔ یہود اور منافقین کا آپ کو کیا؟ السلام علیکم، لام نہیں ہوتا تھا اس میں، السلام علیکم
कहते थे। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब यहूद तुम्हें सलाम कहते हैं तो सलाम के बजाय साम यानी मौत कहते हैं, तो इनके जवाब में तुम भी अलैक कह दिया करो, और तुम पर भी, जैसे कि यही हो जो तुमने हमको कहा। हजरत आयशा फरमाती हैं कि चंद यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा अस्सलाम वालेकुम, यानी कि मैं समझ गई कि उन्होंने क्या कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हजरत आयशा ने कहा कि सलाम वालेकुम व लानता, यानी कि तुम पर भी मौत आए और तुम पर भी लानत हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा जरा ठहरो, अल्लाह हर काम में नरमी को पसंद करता है। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने सुना नहीं वो आपको क्या कह रहे थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने भी तो सुनकर ही इनको यही जवाब दिया कि वालेकुम, यानी कि जो कुछ तुमने कहा ना वो तुम्हारे ऊपर है। तो अब ये मुफस्सिर कहते हैं कि जब मुसलमान को सलाम कहता है तो अस्सलाम वालेकुम सही से कहता है, तो उनका जवाब भी वालेकुम अस्सलाम करके पूरा देना चाहिए। आपको पता है 10, 20 और 30 नेकियों तक का है, ठीक है ना, रहमतुल्लाहि व बरकातहू तक। लेकिन अगर कोई काफिर या कोई नॉन मुस्लिम सलाम करता है तो वालेकुम कह देना चाहिए खाली। ए ईमान वालो, जब तुम सरगोशी करो तो गुनाह, सरकशी, रसूल की नाफरमानी के मुतालिक सरगोशी ना किया करो, बल्कि सरगोशी करो तो नेकी और तकवा के मुतालिक क्या करो, और अल्लाह से डरते रहो, और जिसके हाथ तुम इकट्ठे किए जाओगे। बिलाशुबा सरगोशी करना शैतान का काम है, ताकि इन लोगों को गमजदा बना दे जो ईमान लाए, हालांकि अल्लाह के इज़्न के बगैर वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अक्सर ऐसा होता है महफिलों में, कुछ भी बैठे हुए हैं, शादी का हॉल है, कम से कम 10 की टेबल तो होती है ना, हम लोग सब बैठे होते हैं अराउंड में, पता चला 2 एकदम बस सरगोशियां किए जा रही हैं, और यहाँ दिख रही हैं, वहां दिख रही हैं। वही सामने वाला डेफिनेटली, चाहे वो 6 हो, 2 हो, 3 हो, कितने भी हो, सामने फील करते हैं कि वो किस तरीके से बात कर रही हैं और कैसे इशारे कर रही हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। ये अल्लाह ताला में मैनर सिखा रहे हैं इस बात का। और सरगोशी की 3 सूरतें हैं और उनके अहकाम क्या है। एक ये कि सरगोशी बदनीयती, बुरे इरादों से, किसी नापाक साजिश पे हो, और मुनाफिक लोग जो मुसलमानों के खिलाफ किया करते थे, इस तरीके की भी कोई सरगोशी होती है एक, और ये हराम है, ये जायज नहीं है। नंबर 2, दूसरे ये कि सरगोशी भलाई नेकी पर मुनमिल हो और 2 लड़ने वालों के दरमियान वो अपना समझौता करा दे, जैसे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को रखने के लिए दूसरे भाइयों से अलग बात की थी करके, ठीक है ना, ये कदर जायज है, मुस्तहिब है बल्कि। और तीसरा ये कि सरगोशी जिसका ताल्लुक सिर्फ 2 सरगोशी करने वालों से ही हो, वो आपस में, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात के वक्त सैयदना फातिमा रदी अल्लाह अन्हा से की थी, जिससे एक बार वो रोने लगी और दूसरी दफा हंसने लगी थी, इस तरह की सरगोशी जायज है। तो अल्लाह ताला हम लोग को ऐसा मैनर्स को अपनाने वाला बनाए कि हम किसी के दिल दुखाने वाले ना हो। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कहीं तुम सिर्फ 3 आदमी हो तो 2 आदमी एक दूसरे को छोड़कर तीसरे आदमी को छोड़कर कानाफूसी ना करे, इससे उसको रंज होगा और बुरा जन कायम होगा। और ईमान वालों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। ए ईमान वालों, जब तुम्हें कहा जाए कि मजलिसों में खुलकर बैठो। अब देखिए 2 मसलों के हल बताया अल्लाह ताला ने आयत 10 तक। अब 10 से शुरू होता है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह पर ही भरोसा करो। ये तवक्कुल है ना, हमें कहाँ का कहाँ पहुंचा देता है। हमें किसी की कोई परवाह ही नहीं रहती कि कौन मेरे लिए बुरा सोच रहा है, कौन मेरे लिए बुरा कर रहा है, हालात किस तरीके के हो गए हैं या क्या होने वाले हैं, और कहाँ मैं जा रही हूँ और कहाँ मैं बैठी हुई हूँ, और क्यों, और वॉट एवर इंसान के दिमाग में जितने भी ख्यालात आते हैं ना, ये एक चीज से, सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करने से ना सब ठीक हो जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मेरे पास एक हाथ आओगे ना तो मैं तुम्हारे पास पूरा हाथ आ जाऊंगा, तुम मेरे पास चल कर आओगे ना तो मैं तुम्हारे पास दौड़ कर आऊंगा। यानी कि अल्लाह हमको हमारी तवक्कुल के हिसाब से हम लोगों को साथ देता है, और अल्लाह ताला हमसे ज्यादा हमारा करता है, यानी कि जितना हम सोचते भी नहीं है ना, उससे ज्यादा अल्लाह ताला हमारी सुनता भी है और हमारे लिए तमाम हालात को बेहतर भी करते हैं। तो हमें क्यों ना फिर अल्लाह पर तवक्कुल करें। ए ईमान वालों, जब तुम्हें कहा जाए कि मजलिसों में खुलकर बैठो तो खुलकर बैठा करो, तुम्हें कुशादगी बख्शेगा अल्लाह ताला। और जब कहा जाए कि उठकर चले जाओ तो उठ जाया करो। तुम में से जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्हें इल्म दिया गया है, अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करेगा।
अब आदाब मजलिस है ये कि मजलिस में हम हमेशा देखते हैं अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि जितनी मजलिसों में मैं चाहती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि लेडीज को इतनी अवेयरनेस है कि वो एक दूसरे को जगह भी दे देती हैं, किसी बुजुर्ग आदमी को देखकर उनकी पसंद की चीज भी जगह भी दे देती हैं, बिठा देती हैं सुकून से, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई कानाफूसी भी नहीं करता है ज्यादा, और अल्हम्दुलिल्लाह सब एक दूसरे को जगह देखकर बैठते हैं। ज्यादा बड़ी जगह होती है तो फैल कर बैठ जाते हैं, और सुकड़ी हुई जगह होती है तो सुकड़ सुकड़ के सब बैठ जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला हमें ऐसी महफिलों में ही आना जाना रखे और अल्लाह ताला हमें अवेयरनेस दे। सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स दूसरे को उठाकर वहां ना बैठ जाए। नेस फरमाया कि तंग जगह हो तो खुलकर ना बैठो और आने वालों को जगह दिया करो। सैयदना जाबिर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई अपने भाई को जुम्मे के दिन उसकी जगह से उठाकर खुद वहां ना बैठे, बल्कि वो यूं कहे कि फैल जाओ, यानी कि यूं ना कहे कि तुम उठ जाओ तो जरा यहाँ चलो तो वहां बैठ जाओ, तो मैं फिर जाके खुद उसकी जगह पे बैठ जाए। बाज लोग इस तरीके से भी करते हैं, तो ये सही नहीं है, बल्कि कह दो कि फैल जाओ, तो लोग आपस में खुद ही आपको देख करके जगह नहीं है सुकड़ जाएंगे या दूसरी जगह बैठ जाएंगे। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। ए ईमान वालो, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रसूलुल्लाह से सरगोशी करना चाहो, यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात करनी हो तो अपनी सरगोशी से पहले मसाकिन को सदका दे दिया करो, और ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर और पाकीज़ा तर है। वहाँ हाँ, अगर तुम सदका देने के लिए कुछ ना पाओ तो बिलाशुबा अल्लाह बख्शने वाला और बड़ा ही रहीम करीम है। हुआ क्या कि आपसे सरगोशी करने पर पाबंदी क्यों आयद की गई कि मुनाफिक आकर ना फजूल के बैठते, सवालात करते और फिर चले जाते। दो और बदवी आते थे तो बहुत सारे वो दरवाजे बजाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और फिर उनसे बात करने के लिए बहाने ढूंढते, और फिर फजूल की यहाँ वहाँ की बातें, यहाँ वहाँ के फतवे लेना शुरू कर देते। और आप और बाज लोग थे वो आपकी कंपनी चाहते थे, तो वो आपके पास आकर इस तरह बैठ जाते थे जैसे कोई पूछने आए हों, और वो बातें करना और यहाँ वहाँ की ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम बहुत वेस्ट होता था। और तो इस वजह से अल्लाह ताला ने, तो जब ये ज्यादा होने लग गया तो अल्लाह ताला ने ये बात नाजिल फरमा दी कि बेहतर ये है कि तुम बात करने के लिए, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बात करने के लिए जाना हो तो सदका कर दो पहले, और फिर बात करने का टाइम ले लो। जब आपसे सदका अर्ज हो गया तो उसका क्या फायदा हुआ कि मुनाफिक वगैरह ना ये थोड़े से दूर हट गए, और फिर मुनाफिकों की देखा देखी जब मुसलमान ऐसा करने लगे थे तो उनको भी एहसास हो गया कि ये वजह इसलिए आई है। फिर अल्लाह ताला ने खुद ही ये पाबंदी फरमा दी और फरमाया कि जो शख्स आपसे सरगोशी करे पहले सदका दे दे। अब हुआ क्या कि ये हुक्म ज्यादा दिन तक नहीं चला, सिर्फ 10 दिन चला। 10 दिन में इस बात पर किसने अमल किया? हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने। हजरत अली ने इन पर अमल किया कि सदका दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी कोई बात करनी थी तो वो आपने की थी। तो 10 दिन के बाद फिर ये हुक्म मनसूख हो गया था। क्या तुम क्या तुम इस बात से डर गए कि अपनी सरगोशी से पहले सदका करो? तो फिर जब तुमने ऐसा नहीं किया तो अल्लाह ने भी तुम्हें इससे माफ कर दिया, और अब तुम नमाज कायम करते और ज़कात देते रहो और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे पूरी तरह बाखबर है। आयत 14 है, क्या आपने इन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने ऐसे लोगों से दोस्ती लगाई जिन पर अल्लाह का गजब हुआ? गजब किस पे? यहूद पे हुआ था ना, अपना गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दौलिन आमीन। तो ये इसमें बताया ना कि यहूद पर अल्लाह ताला ने गुस्सा किया था, जिन्होंने ऐसे लोगों से दोस्ती लगाई जिन पर अल्लाह का गजब हुआ, ना तो मैं तुम में से है और ना ही उनमें से। वो दीदा दानिस्ता झूठी बातों पर कस्में खाते हैं। अल्लाह ने इनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है, बिलाशुबा जो कुछ ये कर रहे हैं बहुत बुरा है। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना के रखा हुआ है। आप अपनी लाइफ में ना कभी गौर कीजिए, देखिए कि ये कस्में खाने वाले लोग ना ज्यादातर झूठे ही होते हैं, और कसम सिर्फ अल्लाह की है, न तेरी न मेरी न उसकी न इसकी, किसी की कसम नहीं है। कसम सिर्फ अल्लाह की खाई जाती है। और बाज लोग तो अस्तगफार, अल्लाह माफ करे, कि अल्लाह की कसम खाकर भी झूठ ही बोल रहे होते हैं। लिहाजा उनके लिए रुस्वा अजाब होगा, उनके सामने ना उनके माल कुछ काम आएंगे और ना ही औलाद। ये लोग अहले दोज़ख हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। जिस दिन अल्लाह उन सबको उठाएगा उनके सामने भी वो ऐसे ही कस्में खाएंगे। जिस दिन अल्लाह उठाएगा, मैदान महशर होगा, हिसाब किताब चल रहा होगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे तुमने ये किया, उस वक्त भी वो बंदा झूठी कसम खा के अल्लाह को यकीन दिलाने की कोशिश करेगा।
یعنی کہ بندئی کی جو بولتے ہیں نا نیچر ہی خراب، کہ ہر وقت بس قسم کھا کر اپنے آپ کو بلیو کرانا اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا. جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں، یہ سمجھیں گے کہ اس طرح ان کا کچھ کام بن جائے گا. سن لو یہی جھوٹے لوگ ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو گیا ہے، جس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا. یہی لوگ شیطان کی پارٹی ہیں. حزب الشیطان، سن لو شیطان کی پارٹی کے لوگ تو خسارہ اٹھانے والے ہی ہیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یقیناً یہی لوگ ذلیل ترین ہیں. اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے. بے شک بلا شبہ اللہ بڑے زور آور اور غالب ہے. اور جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں آپ کبھی ایسا نہیں پائیں گے کہ ایسے لوگوں سے دوستی لگائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی جو مخالفت کرتے ہوں، خواہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا کنبے والے ہوں. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور ایک طرف سے ایک روح کے ذریعے انہیں قوت بخشی ہے. یعنی کہ کون لوگ جو ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریں جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، منافق ہیں، اور کافروں سے دوستی بھی نہیں رکھنی چاہیے، اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹی قسمیں کھانا اور اس طرح کی چکنی چوپڑی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. تو جو دل میں ہو وہی زبان پر ہونا چاہیے. ایک مسلمان کی خاصیت ہی ہے. اللہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اب سچ بولنا، صحیح بات کرنا، اس میں آپ کا لہجہ بھی نرم ہو. ایسا نہیں کہ جھگڑ رہے ہیں، تیز بول رہے ہیں، بھائی میں تو یہی بولتی ہوں، سچ بولتی ہوں چاہے کسی کو کڑوا لگے. اس طریقے سے بھی نہیں کا بات کرنی ہے. تمیز طریقے مینرز کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایسے لوگ کریں گے، یہ ذرا ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ صحیح طریقے سے سچ بات کرنا، بغیر قسم کھائے اپنا یقین دلانا. جو ہمیشہ بندہ سچ بولتا ہوگا نا اس کو پھر بار بار یقین دلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے زبان، اس کے لہجے کو دیکھ کر یہ لوگوں کو یقین آ جاتا ہے. پھر انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہوئے. یہی اللہ کی پارٹی ہے، حزب اللہ. اور پھر کیا، سن لو کہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ تو ہمیں اپنی پارٹی میں کر لے. یا اللہ تعالیٰ یہاں پہ بڑے گروپ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے گروپ میں شامل کر لے جس میں تیرے ساتھ ہی ہو، تیرے احکام ہی ہو. اور اللہ تعالیٰ تو ہی ہمیں محنت سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ اصلاح بھی ہماری تو ہی فرما دینا اور ہماری بری عادتوں کو بھی تو ہی نکالنے میں ہماری مدد فرما دینا. آمین. سورہ حشر کریں گے، جیسے جمع ہونے کی جگہ، جمع ہونے کا دن، حشر کا میدان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. قرآن میں نے کتنی جگہ نوٹ کیا عزیز الحکیم کتنی دفعہ آیا ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ حشر مدنی سورہ. ابھی یہ بھی پچھلی سورہ مجادلہ بھی مدنی تھی، رکوع 3 ہے اس کے. آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے. وہی تو ہے جس نے پہلے ہی حملے میں اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے باہر نکال دیا. تمہیں یہ خیال بھی نہ تھا کہ وہ اپنے گھروں سے نکل جائیں گے، اور وہ یقین کیے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے. مگر اللہ نے ایسے رخ سے انہیں آ لیا جن کا انہیں خواب و خیال بھی نہ تھا. ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ وہ خود ہی اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے، مسلمانوں کے ہاتھوں بھی کروانے لگ گئے. بس اے اہل بصیرت عبرت حاصل کرو. اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھی ہوتی تو انہیں دنیا میں ہی سخت سزا دے دیتا، آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہے. اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ انہیں سزا دینے میں بہت سخت ہے. اب یہ پورا ایک سین چل رہا ہے. بنو نذیر کا محاصرہ کیا گیا تھا. غزوہ خندق میں بنو نذیر نے کچھ عہد شکنی کی تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا تھا، اور وہاں پہ درخت بھی کاٹے گئے تھے
اور جس کے ان کو سامنے قلعے کی طرف صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس وجہ سے کچھ درخت بھی کاٹے گئے تھے. تو اسی وجہ سے بنو نذیر کا محاصرہ کیا. اس بدعہد اور بزدل قوم کے سامنے لڑنے کی جن کو ضرورت نہ ہوئی، انہوں نے اپنا بچاؤ اسی بات میں سمجھا کہ مضبوط قلعوں میں بند ہو جائے. اب بنو نذیر کی مدد کو بھی کوئی نہ پہنچا. جس سے ان کا معاہدہ تھا وہ بھی کوئی مدد کے لیے نہ پہنچے ان کے پاس. اور اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محاصرہ کیا تو قلعے کے چاروں طرف پھیل گئے، اور جتنے درخت سامنے نظر آ رہے تھے کہ ان کو دیکھنے میں قلعے کے اندر پریشانی ہو رہی تھی، تو وہ درخت کاٹے گئے تھے. اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری آیتیں اسی لیے نازل فرمائی ہیں کہ وہ اپنا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب بھی ڈال دیا تھا کہ وہ بعد میں کافی دن تک محاصرہ چلا، کافی دن تک چلتا رہا محاصرہ. اور پھر اس وقت مسلمانوں نے کچھ درخت کاٹے تو مدینہ کے گرد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ انا مسلمان ہیں جو درخت کاٹ رہے ہیں، اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح کی باتیں. منافقوں نے کافی پروپیگنڈا کیا اس بات پر. اس کا محاصرہ کرنے میں اپنی راہ لیکن مسلمانوں نے پھر بھی صاف کر لی، اور آگ کے شعلوں نے اس بات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اس وقت سیدنا حسان بن ثابت نے شعر کہتے جاتے، ان کی ہمت بڑھاتے جاتے، اور یہ سب راستے کو صاف کرتے جاتے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ درخت وغیرہ کاٹے غلط ہے، یہ ہے، تو یہ انہوں نے اپنے اللہ کے حکم سے ہی کاٹے تھے. آگے پڑھیں گے. تم نے کھجور کے جو بھی درخت کاٹے وہ انہیں اپنی جڑوں پر، اور جس کو اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا تو وہ سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے تھا. وہ اس لیے ہوا کہ اللہ فاسقوں کو رسوا کر دے. اور ان یہودیوں کے اموال سے جو کچھ اللہ نے ان سے اپنے رسول کو مفت میں دلا دیا، یعنی کہ یہ جنگ جہاد تھا لیکن اس میں کوئی جنگ کیے بغیر، کوئی تلوار چلائے بغیر، کوئی گھوڑے دوڑائے بغیر نہ ان پر رعب اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا. تو وہ خود ہی اپنے قلعوں کو توڑ پھوڑ رہے تھے، اور پھر وہاں پہ ان کا نکلنے کی کر رہے تھے. اور خود ہی اب سارا جو سامان تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا تھا. اور جو بغیر لڑائی کے سامان ہاتھ میں آتا ہے وہ مال غنیمت نہیں کہلاتا، وہ کہلاتا ہے مال فے. مال فے کافی ہاتھ میں آیا تھا، جس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ ہی اونٹ، ان میں کوئی حق نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ہی اپنے رسولوں کو اس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ان دیہات والوں سے جو مال بھی اپنے رسول کو مفت میں دلا دے، وہ مال اللہ، رسول، قرابت والوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. یعنی کہ اس میں پھر یہ جہاد والوں کے لیے جو لڑنے آئے ہوتے ہیں اپنے تلواریں اور لے کر، تو ان کے لیے نہیں ہوتا. اور مال فے کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بانٹ کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کتنی بانٹ کی کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے مال اللہ کے لیے نکلے گا، پھر رسول کے لیے، پھر قرابت والوں کے لیے، پھر یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافر کے لیے. 6 لوگوں کو بانٹ کر دی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہ جائے. اور جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ جو آیت ہے نا الگ سے بالکل، جو کچھ تمہیں رسول دے، وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یعنی کہ اس میں ساری حدیث پر عمل کرنے کی بات آ جاتی ہے کہ جو احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، چاہے وہ قولی ہوں، فعلی ہوں کہ تقرری ہوں، کسی بھی قسم کی احادیث ہو، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روک دیا، منع کر دیا، وہ ہمیں اس سے دور ہو جانا ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے. نیز یہ فے کا مال جو ہے نا، جو محتاج مہاجرین کے لیے ہے، جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے. یعنی کہ مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، وہ مال فے میں سے ان کا حصہ نکالا جاتا ہے. اور اللہ کا فضل ان کی رضا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ راست باز ہیں. اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے اور یہاں دار الہجرت میں مقیم تھے، یعنی مدینہ میں آ چکے تھے، اور حبشہ بھی گئے تھے کچھ لوگ، جو بعد میں پھر مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں پھر مدینہ تشریف لوگ آ گئے تھے وہاں سے. کچھ مال ان کے لیے بھی تھا، یعنی کہ جن کے پاس کچھ تھا نہیں، نہ ان کے کچھ سیٹ اپ تھا، نہ کوئی گھر چیزیں تھی، تو ان کے لیے اس مال فے میں حصہ کرنے کا کہا اللہ تعالیٰ نے.
اور ان کو مال فہ دیا جائے، اور وہ اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے، جبکہ وہ مانگنے نہیں آئے تھے، ایسا مال فہ وہ مانگنے کے لیے نہیں آئے، لیکن ان کو دیکھا جائے کہ کتنے ضرورت مند ہے تو ان کو دیا جائے۔ اور ان مہاجرین کو اپنی ذات پر وہ ترجیح دیتے ہیں، خواہ فاقہ سے ہوں، جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا، ایسے ہی لوگ وہ کامیاب ہیں۔ اچھا، اور مہاجرین کو جو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، ایسا ہوا کیا کہ انصار کے ایثار کیا اتنا زیادہ تھا انصار کا کہ مہاجرین جب ہجرت کر کے آئے، اور مہاجرین میں سے جو بھی غریب تھے یا کچھ بھی تھا تو انصار نے ان کی بڑی ہیلپ کی۔ اب سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں تو بہت بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے یہاں سے پتہ کرایا لیکن وہاں تو کچھ بھی نہ نکلا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ کوئی ہے جو اس رات اس کی مہمانی کرے، اللہ اس پر رحم کرے۔ ایک انصاری ابو طلحہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی مہمانی کروں گا، اور اس شخص ابو ہریرہ کو اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی ام سلیم سے کہا کہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا مہمان ہے، لہٰذا جو چیز بھی موجود ہے اسے کھلا۔ وہ کہنے لگی اللہ کی قسم میرے پاس تو بمشکل بچوں کا کھانا ہے۔ ابو طلحہ نے کہا اچھا یوں کرو، بچے جب کھانا مانگنے لگے تو انہیں سلا دو، اور ہم دونوں میں اور مہمان کھانا کھانے لگے تو چراغ کو گل کر دینا، اس طرح ہم دونوں آج رات کچھ نہیں کھائیں گے اور مہمان کھا لے گا۔ چنانچہ ام سلیم نے ایسا ہی کیا۔ صبح جب ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں مرد ابو طلحہ اور فلاں عورت ام سلیم پر اللہ کی بہت خوش ہوا اور اسے ہنسی آ گئی، یعنی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کر دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اونر میں یہ آیت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ایسا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے دلوں کو بڑا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اس کی کیا آیت کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اور ان مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ خود فاقے سے ہوں، جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی ہم پڑھ چکے تھے کہ نفس انسان کا اپنا بت ہے، اور اسی بت کے پیچھے ہم اتنے ہیں پیچھے کہ ہم اصل چیز بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کرنی کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کے شر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تقدیر کے شر سے بچا لے۔ اور جن لوگوں کے لیے بھی جو ان کے بعد آئیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے، اب یہاں پہ دعا کیے ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہمارے دلوں میں قدرت نہ رہے، اور ہمارے پروردگار بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ شح کا لفظ آیا ہے یہاں پر اوپر، جو نفس سے بچا، شح نفس یعنی کہ نفس کی برائی میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک مال و دولت جمع کرنے کی حرص ہوتی ہے لوگوں کو، اور دوسرے کیا مال و دولت کو خرچ کرنے میں بخیلی کرتے ہیں، یہ دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ وہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات کو نہ مانیں گے، اگر تم سے جنگ ہوئی تو یقیناً تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ اور اگر وہ یہودی نکالے گئے تو یہ منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ اب یہ منافق تھے جو یہود میں یہود کے ہو جاتے تھے، مسلمانوں میں مسلمانوں والی باتیں کرنے لگ جاتے تھے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو منافق ان کی کبھی بھی مدد نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے بھی تو پوچھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر کہیں گے اور کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ کے خوف سے زیادہ کیا تمہاری دہشت ہے، یہ اس لیے کہ وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یہ اکٹھے ہو کر تم مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے الا یہ کہ قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا وادیوں کے پیچھے چھپ کر جنگ کریں۔ ان کی آپس میں شدید مخالفت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک راز کھول رہے ہیں کہ وہ یہودیوں سے تو مل کر بیٹھتے ہیں، مسلمانوں سے تو منافقت کرتے ہیں، لیکن منافقوں کی یہ آپس میں بھی رہتی ہے، کوئی آپس میں ایک دوسرے سے سنسیئر نہیں ہوتا ہے، اور یہی چیز چل رہی ہوتی ہے۔ انہیں متحد سمجھتے ہیں لوگ، لیکن ان کے دل بھی پھٹے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے یہ لوگ بے عقل ہیں۔ ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے تھوڑی مدت
پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ کون؟ وہ جو بنو قریظہ تھے، قلعے سے جو نکالے گئے تھے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے، جیسے وہ انسان کہتا ہے کہ کفر کر، جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیں قرآن کے اندر یہ شیطان کا ورڈ آیا ہے، جو اس نے کہے تھے کیا کہ میں بری ذمہ ہوں جو بھی تو کرے دنیا کے اندر، اور میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ شیطان ابلیس پہلے فرشتوں میں تھا، سب کو پتا ہے، عبادت گزار تھا، اور کس وجہ سے زمین پر آیا؟ اس نے اللہ سے بات کی ہے، اس کو پتا ہے کہ رب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کیا کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتے ہیں، وہ ڈرتا ہے۔ لیکن اس نے ہمارے ڈر نکال رکھے ہیں دلوں سے۔ وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے نہیں، اوپر اور نیچے کا راستہ شیطان بھول گیا ہے۔ کیوں کہ اوپر بندہ دیکھتا ہے رب کو اور دعا کرتا ہے، اور سجدے میں جب جاتا ہے تو رب دعائیں قبول کرتا ہے، وہ بھول گیا۔ اور یہ چاروں راستے اس نے اللہ تعالیٰ سے کہے تھے کہ میں بہکاؤں گا تیرے لوگوں کو جو کچھ تیرے پر ایمان لائیں گے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہم کسی وقت کسی بات کو، کسی چیز کو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں کروں گی، مجھے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ ہم یہ کہ لوگوں کے سامنے کہنے سے گھبراتے ہیں۔ کیوں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل نہیں کرتے، اور پھر ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ یہ شیطان کی واردات کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اس کا جواب بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آخرت میں تو کہے گا ہی کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، بری الذمہ ہوں۔ دنیا میں اس کو آزما کے دیکھ لیں کہ جو کچھ وہ ہم سے کرواتا ہے گناہ کے کام، کیا وہ اس میں سکون ملتا ہے؟ کیا اس میں عزت ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے بہترین لگتا ہے ہم کو؟ تو اللہ تعالیٰ وہیں پر فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہی تمہاری بے سکونی شروع ہو جاتی ہے، اور شیطان تمہارا کوئی کام نہیں آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور جو لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے پھر انہیں بھی بھلا دیا اور وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ یہی لوگ فاسق ہیں۔ اہل دوزخ اہل جنت کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، سچا اور جھوٹا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور اجالا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، دن اور رات کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل جنت اور اہل دوزخ برابر ہو جائیں گے، یعنی کہ جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہو تمہیں آدمی میں جنت مل جائے گی اینڈ میں آ کے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اہل جنت ہی اصل میں کامیاب ہے۔ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے۔ پہاڑ سب سے زیادہ دنیا کے اندر ہم لوگوں کو مضبوط کھڑی ہوئی چیز جو نظر آتی ہے وہ پہاڑی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں۔ اگر قرآن اس پر نازل ہو جاتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور ان کو اتنی طاقت اور تقویت بخشی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے آپ کو پہنچایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں تک پہنچایا اس کو۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اس بات کو آگے پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ایک مثال دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اور انسان پر یہ قرآن نازل کرنا ہی وجہ یہ تھی کہ تم انسانوں کی تربیت ہو سکے، ان کو راہ مل سکے، تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ انسان نہیں تو ہم کیسے عمل کریں گے۔ وہ ہمارے جیسے ہی انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، شادیاں کی تھی، کھانے کھاتے تھے، دین کے کام اتنے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں نبھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیا ہم کچھ کم ذمہ داریاں ہم نہیں نبھا سکتے؟ تو وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ پہاڑ پر نازل ہو جاتا نا قرآن تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور پھٹ پڑتا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں۔ ہم غور و فکر کرنے والا کالم میں نے بتایا تھا، اس پہ کیا لکھنا ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتا قرآن تو وہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اب ہمیں کیا اس سے سبق لینا ہے؟ اور اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ غالب ہے، حاضر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، نہایت مہربان ہے اور رحیم بھی ہے۔ کتنی ساری صفات آ گئی اللہ تعالیٰ کی، اور یہ اتنے سارے نام اور صفات آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اس کے دین کو بچانے کے لیے یا پھیلانے کے لیے ہم انسانوں کا محتاج ہو، نہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تم کرو گے نا وہ تمہارے اپنے لیے ہے. تو یہی ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ وهو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے اتنے نام بتائے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی غالب ہے، حاضر بھی ہے، نہایت مہربان اور رحیم بھی ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. وہ بادشاہ ہے، پاک ذات ہے اور سراسر سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، ہر چیز پر غالب ہے، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا ہے اور کبریائی والا ہے. اور اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ شریک بناتے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، سب کا موجد، صورت عطا کرنے والا ہے، اور یہ سارے نام اچھے ہیں اللہ تعالیٰ کے. سبحان اللہ. اور آسمان اور زمین میں جو مخلوقات ہیں سب اس کی تسبیح کر رہی ہیں. وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی صفات ہے کہ ہمیں کسی اور کا در کھٹکھٹانا چاہیے، کسی اور کو پکارنا چاہیے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسباب ضرور رکھے ہوئے، لیکن اسباب کے پاس جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ تو نجات پڑھنی ہے، دعائیں کرنی ہے، صدقہ نکالنا ہے، اپنے گناہوں کو مٹانا ہے تاکہ ہماری دعائیں ڈائریکٹ اللہ سے قبول ہوں. پھر اسباب کی طرف جا کے چکر لگانا ہے، کیونکہ انسان آپس میں ایک دوسرے کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا ہے کچھ اس طریقے سے کہ وہ ایک دوسرے کا محتاج ہے. ایک دوسرے کے بغیر انسان کو نہیں چل سکتا. کہ ایک بندہ سوچے میں اکیلا رہ لوں گا ساری زندگی، تو وہ نہیں رہ سکتا. وہ ایک دوسرے کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ نے اسباب ایسے مہیا کیے ہوئے ہیں، لیکن جوتے کا تسمہ بھی اگر کسی صحابی کا ٹوٹ جاتا، کھو جاتا، تو وہ پہلے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اور اس کے بعد پھر اسباب کی طرف بڑھتے تھے. اور یہی کچھ ہمیں بھی سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اتنی خوبیوں کا مالک ہے، اتنی صفات کا مالک ہے، کیا کوئی در کھلتا ہے ہمارے لیے کوئی اور اس کے علاوہ؟ نہیں. صدق اللہ العظیم. نئی سورہ سٹارٹ کرتے ہیں، سورہ ممتحنہ، یعنی کہ عورتوں کا امتحان لیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم. یہاں تک ہم روکتے ہیں کیونکہ آیت کافی لمبی ہے، اور ہم شروع کرتے ہیں سورہ ممتحنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو ایمان لائے ہو نا، تو تمہاری سب سے پہلی بات یہی ہے کہ میرے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہوگا وہ ڈیفینیٹلی ہمارا دشمن بھی ہوگا. تو تم ان کی طرف سے محبت ڈالتے ہو، یعنی کہ دوستی کا ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں کافروں کی طرف، ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے صحیح بات کرنے کی ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں، وہ ہماری تعریف کرتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. اور اس طریقے کی باتوں سے جو نان مسلم ہوتے ہیں نا، ان سے ہم لوگ کافی امپریس لگتے ہیں. تو یہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ فرماتے ہیں کہ میرے دشمن کو تم اپنا دوست نہ بناؤ. وہ تم محبت ڈالتے ہو ان کے بیچ، حالانکہ وہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں. اب وہ انکار کرنے والوں کو کبھی بھی دوست نہیں بنانا چاہیے، چاہے وہ منافقوں میں ہو، کافروں میں ہو، کہ کوئی بھی ہو. اور رسول کو جو خود تمہیں بھی اس بنا پر جلا وطن کرتے ہیں تم اپنے رب پر، اللہ پر ایمان لاتے ہو. اب اگر تم برائے فتح مکہ، یعنی میری راہ میں جہاد اور میری رضا جوئی کی خاطر نکلے ہو، تو خفیہ طور پر انہیں دوستی کا نامہ و پیام بھیجتے ہو. حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں، اور تم میں سے جو بھی کوئی ایسے کام کرے گا وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا. اب ایک اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ حاطب بن بلا تھے، اور ان کے ہے نا، جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو ان کی فیملی وہاں پہ رہ گئی تھی.
تو ان کی فیملی جب وہاں رہ گئی، اور یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے عہد توڑنے پر مکہ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا، تو اب یہ تھے نا حاتب بن ابی بلع، انہوں نے ایک عورت کے ذریعے جو اس وقت ابھی مکہ سے آئی ہوئی تھی، سارا نام تھا اس کا، اس سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ یہ خط جا کے نا مکہ قریش کے کسی بھی سردار کو دے دو. تو ان کی نیت بالکل صاف تھی، بہت اچھے صحابی تھے، وہ بڑے عمل کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے یہ کس وجہ سے کیا یہ ابھی پاس پرس میں پتہ چلے گا. تو انہوں نے یہ خط دیا کہ اس عورت کو بھجوا دو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، آپ نے 2 صحابیوں کو اس عورت کے پیچھے دوڑایا، انہوں نے اسے پکڑ لیا، عورت نے اقرار بھی کیا اور پھر وہ خط نکال کر بھی دیا، واپس لے کر آئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن بلع کو بلا بھیجا کہ ان سے باس پرس کی جائے. نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جنگی راز کیوں فاش کر دیا؟ حاتب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے اور میری بات سن لیجیے. میں ایک ایسا آدمی ہوں جو اصل قریشی نہیں. آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجر ہیں وہ اصل قریشی ہیں. ان کے رشتہ دار قریش کے کافروں میں موجود ہیں، ان کی وجہ سے ان کے گھر بار مال اسباب محفوظ رہتے ہیں. میں نے چاہا کہ میں ان سے کوئی نسبی رشتہ تو ہے نہیں، لیکن ان پر کچھ احسان کر کے اپنا حق قائم کر دوں تاکہ میرے رشتہ داروں کی وہ لوگ حمایت کر لیں. یعنی کہ میں یہ بات بتا دوں کسی قریش کے سردار کو کہ حملہ کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، تو وہ لوگ شاید میرے نا گھر والوں کو سیف کر لیں یا ان کو سنبھال لیں یا کچھ بھی کر لیں. پھر اس طرح سے نا میں نے یہ کام کفر یا کسی دین سے پھر جانے کی بنا پر نہیں کیا تھا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب نے تم نے سچ سچ بات کہہ دی. سیدنا عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرمایا، کیونکہ وہ جنگ بدر کے بھی ساتھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم بھی فرمایا. اور بات پتہ چل گئی، پھر لیٹر وہاں پہنچا نہیں مکہ میں، تو اس وجہ سے وہ بچ گئی تھی. اسی آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھی. اور اگر وہ تمہیں پالیں تو تمہارے دشمن بن جائیں اور برے ارادوں پر تم درازی اور زبان درازی کریں اور یہ چاہیں کہ تم کافر بن جاؤ. قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کچھ کام آئیں گے نہ تمہاری اولاد. وہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے. تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کوئی ایسی نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے لوگوں سے یا اپنے فیملی والوں سے اور اس طریقے سے ان کے پیچھے گئے ہوں. دین آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جب برہان دکھا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نبی بنایا، خلیل اللہ بنایا، اتنا وہ بتایا، اللہ تعالیٰ نے نبوت بخشی ابراہیم علیہ السلام کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی پھر اس طرح سے اپنے گھر والوں کے پیچھے نہیں گئے. لیکن یہی بات ہمیں ایک سبق کے طور پر اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں. جبکہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اپنی قوم سے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے قطعی بیزار ہیں اور ان سے بھی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو. ہم تمہارے دین کے منکر ہیں اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی اور پیر پیدا ہو چکا تاکہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لے آؤ. مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ اس سے مستثنا ہے کہ میں تیرے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کروں گا، حالانکہ میں تیرے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. درخواست کر سکتے ہیں. یہی بات پر ہم پڑھ چکے لاسٹ پاروں میں بھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو لایا جائے گا اور بجو کی شکل میں ان کو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا. اے ہمارے پروردگار، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا. اب دعا کرنی ہے. یہ ہمارے قریب میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو منافق بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ہم کو بھی بلکہ منافقانہ رویے سے بچا کے رکھے. اور پھر ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے اپنے نہیں ہیں اور ہمارا ساتھ دینے والے نہیں ہیں اور پیچھے سے چھرا ڈالنے والے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں ایک دعا سکھاتے ہیں، کیا ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ بھی غالب ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہی رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے. اے ہمارے پروردگار، ہمیں کافروں کے مظالم کا تختہ مشق نہ بنا کہ کافر آرام سے اپنے حکم چلا سکیں، آرام سے ہم مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی پروپیگنڈا کرتے رہیں، آرام سے کوئی بھی رول ایسا بنا لیں جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو. اللہ تو ہمیں ایسے ماحول میں نہ ڈالنا اور بچا لینا. اور اے ہمارے رب، ہمیں معاف فرما دے، بے شک تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم اس کے جال میں آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں معاف فرما دے.
اور انہی لوگوں میں سے تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، اور جو کوئی سرتابی کرے گا تو بلا شبہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محدود ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کرتے ہیں جن سے تم عداوت رکھتے ہو۔ مسلمانوں میں مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ بڑی قدرتوں والا ہے اور بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جو نہ تم دین کے بارے میں لڑے اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اس بات سے کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو۔ اللہ تو یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو تمہیں صرف ان لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی کی، تمہیں اور تمہارے گھروں سے نکالا، تمہارے نکالنے کی میں ایک دوسرے کی مدد کی، اس بات سے کہ تم انہیں دوست بنا۔ سمجھے نا، اتنا کچھ کرنے والا ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، اور جو انہیں دوست بنائے تو پھر ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ممتحنہ پڑ گیا، اور تمہارے ہو گیا، اور جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ ہجرت کر کے آنے والوں میں نا 3 قسمیں ہوا کرتی تھی۔ نمبر 1 کیا؟ میاں بیوی دونوں مسلمان ہو کے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ نمبر 2 کیا تھا؟ میاں مسلمان ہو گیا، مدینہ میں مدینہ میں آ گیا اور بیوی کافر ہے، وہ مکہ میں رہ گئی۔ نمبر تیسری کیٹیگری کیا تھی کہ بیوی مسلمان ہو کر مدینہ میں آ گئی اور میاں کافر ہو کے مکہ میں ہی رہ گیا۔ تو ان 3 قسم کی کیٹیگریز تھی۔ تو لیڈیز بھی اکیلی آ جایا کرتی تھی مدینہ میں ہجرت کر کے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو ہجرت کر کے آتی ہیں نا تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اور اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ فی الواقع مومن ہے تو انہیں کافروں کے پاس واپس نہ بھیجو۔ ایسی عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں اور نہ ہی وہ ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور کافروں نے جو کچھ ایسی مومن عورتوں پر خرچ کیا ہو انہیں دے دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ انہیں ان کے حق کے مہر ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا اور ان کافروں سے مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ ان مسلمانوں سے مانگ لیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے جو آتے ہیں، اور ہمارے لیے کیا سبق ملے گا اس میں کہ آج ہم جس وقت جہاں بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں نسلوں کو باری بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سارے بچوں کو ہمارے نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے اللہ تعالیٰ کہ وہ صحیح دین والی عورت سے شادی کریں اور خود بھی دین پر چلنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں کسی بھی ایسی چیز سے بچا کے رکھنا۔ اور یہ سارے حکم پھر اس کے لیے آتے ہیں، اور جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، دانا ہے۔ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے تمہیں کفار سے کچھ نہ ملے تو تم نے کفار کا تعقب کر کے جو مال غنیمت حاصل کیا اس مال میں سے ان مسلمانوں کو ان کی کافر بیویوں کے حق مہر کے برابر مال دے دو جو انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اس سے اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ان امور کی بیعت کرنے آئیں کہ نمبر 1 اب کس بات پر بیعت لی جاتی تھی عورتوں سے جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آتی تھی مسلمانوں کے؟ نمبر 1 کسی بھی چیز کو شریک نہ بنائیں گی، یعنی کہ اللہ کے ساتھ وہ شرک نہیں کریں گی، اور نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی نیک امر میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی، تو آپ ان سے پھر بیعت لے لیجئے، اور وہ ان کے لیے پھر اللہ سے معافی مانگیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا ہے اور بڑا ہی رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نا، اور یہ ساری بہتان کی قسمیں ہیں جو ایک دوسرے پر تہمت لگا کر الزام لگا کر یہ بات کی جاتی تھی، تو اسی لیے کہا تھا کہ کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی کہ وہ کسی اور کا بچہ ہے اور کسی اور کے آدمی کے نام پر لگا دیا کہ یہ تمہارا ہے، اس طرح یہ عورتیں نہیں کریں گی۔ یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی، اور پھر ان کو مسلمان جو وہ ہو گئی تھی تو پھر ان کا بلیف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں سے بیعت لیتے تھے نا تو بیعت کرنے والا ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد کیا کرتا تھا، لیکن جب عورتوں سے یہ طریقہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا،
کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے عہد لے کر کہہ دیتے کہ بس تمہاری بیعت ہو گئی، اور کبھی ایک چادر کا ایک سرا آپ پکڑ لیتے اور دوسرا بیعت کرنے والی وہ عورت پکڑ لیتی، تو اس طرح سے بیعت لی جاتی تھی۔ اور اس میں ایک اور بات بھی آئی ہے جو شاید ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ نوحہ نہیں کریں گی، کہ میت پر وہ عورتیں جو چلا چلا کر رونا دھونا اور یہ سب ہوتا تھا نا، یہ بھی منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگی، اللہ یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا۔ ایمان والو، ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ تو آخرت سے ایسے مایوس ہیں جیسے کافر اہل قبور اس سے مایوس ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ نئی سورہ شروع کرتے ہیں، سورہ صف۔ سب بنی ہوتی ہیں جو نمازوں میں بھی اور جنگوں کے دوران بھی، یہ سب بندیاں ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمان اور زمین میں جو مخلوقات ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ آسمان اور زمین ہم نے قرآن میں، آج ہم آگے 28ویں پارے پہ، اور ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ ہر دفعہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو آسمان کی طرف، چاند کی طرف، سورج کی طرف، ستاروں کی طرف، وہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ پہلا آسمان جو آسمان دنیا ہے، اور زمین اور اس کی لیئرز کتنی ہیں، اس میں کیا کچھ دفن ہے، اور آسمان میں کتنی مخلوق ہے، اور زمین میں کیا کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہی غالب ہے ان پر بھی۔ زمین اور آسمان کا بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہ دانا بھی ہے۔ اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ کتنی ڈرانے والی آیت اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ انسان کے قول اور اس کے فعل میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے اگر قول و فعل میں فرق ہوگا نا، آج نہیں، کل نہیں، 4 دن بعد، وہ انسانوں کے اندر بھی ذلیل ہو جائے گا، اور آخرت میں تو اللہ کے پاس ذلیل ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر صاف بات میں کہ جو تمہارے دل میں ہو نا، وہی تمہاری زبان پر بات ہونی چاہیے۔ دل میں کیا، زبان پر کیا، اس سے میٹھا بولا جا رہا ہے، اس سے کڑوا بولا جا رہا ہے، مطلب ایک ہنگامہ لگا ہوا ہے دنیا کی زندگی میں۔ اور کچھ کرائٹیریاز ہیں جو انسانوں نے خود اپنے لیے بنا رکھے ہوئے ہیں کہ اس سے اس طریقے سے بات کرنی ہے، اس سے اس طریقے سے بات کرنی ہے، یہاں جاؤ تو لہجے نرم کر لو، یہاں جاؤ تو تیز بھی بولو گے تو چلے گا، یہاں تو لڑ بھی لوگے تو چلے گا۔ یہ کرائٹیریاز ہمیں اپنے نہیں کرنے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ہمیں وہ کرنا ہے کہ نرم زبان کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا، اور کیا کہ جو دل میں ہو وہی ہماری زبان، جو ہماری زبان پہ ہو وہی ہمارے عمل میں ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے ہاں یہ تو بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے ہی نہیں ہو، یعنی کہ قول و فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ یقیناً ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں سب بستہ کھڑے ہو کر لڑتے ہیں، جیسے کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ آج دیکھتے ہیں ماشاءاللہ مساجد کھل گئی ہیں ہماری، تراویح میں مسلمان برابر میں کندھے سے کندھے ملا کے کھڑے ہیں، اور جو ماشاءاللہ آمین بولی جاتی ہے تو پوری مسجد گونج جاتی ہے۔ الحمدللہ ایک لرزہ سا طاری ہوتا ہے، اور ایک ایسا لگتا ہے کہ باروب ایک قوم کھڑی ہوئی ہے جو ایک ساتھ آمین بول رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی آمین کے ساتھ ان کو ملا دے، آمین ثم آمین، تو ایک روب سا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے صف در صف لوگ کھڑے ہوئے اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لگتے ہیں، اور بڑا روب پڑتا ہے اس چیز کا۔ اور یہ بات یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں دور پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جان چکے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے تو بنی اسرائیل بار بار تکلیف پہنچاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو۔ سب سے پہلے تو اسی وقت تکلیف پہنچائی تھی جب اب نے سمندر پار کیا تھا اور اس وادی میں جا کے ٹھہرے تھے، جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کوئی بچڑے کو یا کسی کو پتہ نہیں پوج رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایسا کچھ بچڑا بنا دو کہ ہم بھی ایک بت کو پوجیں۔ تو ہم پڑھ چکے یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کیوں جاہلوں والی بات کرتے ہو۔ اس طرح بات بات پر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔
اور جب وہ جب وہاں پہ وادی تی میں ٹھہرے تھے اور لڑائی کا کہا تھا کہ جا کر اپنی جگہ لے لو، تو بنی اسرائیل نے کہا ہم تو نہیں لڑیں گے، تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، یہ بھی ہم پڑھ چکے۔ پھر پلس ہم یہ بھی پڑھ چکے جب منو سلوا اتارا گیا اور وہ بھی کہا انہوں نے کہ ہم کھاتے کھاتے تھک گئے، ہمیں جو زمین اگاتی ہے وہ کھیتی ہے دو۔ اس طرح کی کافی چیزوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بنی اسرائیل نے تنگ کیا، تو انہوں نے یہی کہا کہ میری قوم مجھے کیوں دکھ پہنچاتے ہو، کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور وہ اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں یقیناً تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور پھر جب وہ رسول دلائل لے کر ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ سری جادو ہے۔ تورات، انجیل، زبور، جو صحیفے آ چکے ساری کتابوں میں، اسی لیے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ ہمارے پیارے نبیوں پر نازل کی گئی، اور ان سب کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر تھا، قرآن نازل ہونے کا ذکر تھا۔ تو وہ اتنی تحریف ہونے کے باوجود، جو آج کتنی تحریف ہو چکی ہے، تورات، انجیل، زبور میں کتنے ورژن آ چکے ہیں، اس کے کیا کیا ہو چکا، لیکن یہ بات آج بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ والی آیتیں ہیں کہ آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام احمد ہوگا۔ اور یہ لوگ پھر کہنے لگے کہ یہ تو سری جادو ہے، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو۔ اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ نور کیا ہے؟ قرآن، احادیث جو ہمارے پاس آئی ہیں، جن کو ہمارے لیے عمل کے لیے آسانیاں چاہیے ہم کو، تو ان سب چیزوں سے ہمیں گائیڈ لینا ہے، اور یہ نور ہے جو اللہ بڑھاتا چلا جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تھوڑے مسلمان تھے پہلے، اب بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، اور آج بھی ماشاءاللہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، الحمدللہ۔ اور وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ وہ سب اپنے دینوں پر غالب ہو جائے، اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جانوں سے جہاد کرو۔ مال سے جہاد کرنا کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے، جب مال اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے، جب جوانی ہوتی ہے، جب اس کو مستقبل کی فکر بھی زیادہ ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں بھی اپنی اس کی فکر بہت ہوتی ہے کہ اب کچھ مال جمع کر کے رکھ لوں، میں کما نہیں سکتا فلانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے مالوں کو اس وقت خرچ کرو جب تمہیں ضرورت ہو، تو اللہ تعالیٰ بڑی قدر کرنے والا ہے اس بات کی۔ اور جانوں سے جہاد کرو۔ ہم اپنی جان سے جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ نفس کو قابو میں کر کے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، 14-15 گھنٹے کا جو روزہ ہے، اپنے نفس پہ قابو کیا ہوا ہے نا، نہیں کھا رہے نہیں پی رہے، اور اپنی جان کو اس میں لگا کے رکھا ہوا ہے، اللہ کے حکم پر ہم چل رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارا ایک طریقے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اور کلاسوں میں آنا، بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا، دین کے کام کرنا، دین کی یہ جو گروپس چلانا، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی جانوں سے لیے ہوئے کام ہیں۔ اور بہت سے ایسے کام ہیں جو لوگ ڈونیشن جمع کرتے ہیں، دیتے ہیں اور پہنچاتے ہیں ان کو۔ اگر یہ لوگ پہنچانے والے نہ ہوں، سوچے ذرا، ڈونیشن جمع کرنے والے بندے ہی نہ ہوں، ہمیں خود ہی اپنا کام کرنا پڑے، تو لوگ کتنی مشکل میں پڑ جائیں۔ کہاں جائیں پھر ہمارے صدقے، خیرات، زکاتیں وغیرہ کہاں جائیں؟ وہ کرنے کے لیے ہر بندہ پھر باہر نہیں نکل سکتا، رائٹ؟ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے لوگ بھی دیے ہوئے ہیں جو یہ اللہ کا کام کرتے ہیں، جو پہنچانے کا کام کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جن کو ضرورت ہوتی ہے، ہم ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگ مہیا کیے ہیں۔ اگر یہ لوگ نہ ہو اور اپنا وہ کام وہ نہ کریں، سوچے یہ کام تو ہمارا بھی ہے نا، لیکن ہم صرف اپنا کارٹن بھر بھر کر چیزیں دے دیتے ہیں، انویلپس دے دیتے ہیں، لیکن یہ کہاں جاتے ہیں؟ کن ضرورت مندوں کو پہنچانے والے ہوتے ہیں لوگ۔ یہ بھی بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور اگر تم جان لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ رہنے والے باغوں میں پاکیزہ گھر عطا کرے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک دوسری چیز بھی عطا کرے گا جسے تم پسند کرتے ہو، وہ ہے اللہ کی مدد اور جلد ہی حاصل ہونے والی فتح، اور آپ مومنوں کو اس کی بشارت دے دیجئے، مکہ فتح ہونے کی خوشخبری۔ اور اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ،
جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی طرف بلانے میں کون میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں دین کے. اور پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا تھا لیکن دوسرے گروہ نے انکار کر دیا. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تو وہی غالب رہے. بے شک اللہ تعالیٰ آج بھی ہماری مدد کرتے ہیں. صرف اللہ پر توکل کرنا ہے اور اپنے سارے معاملات حالات اللہ پر چھوڑ کر ایک اپنے نفس کی جان کی بات سنے بغیر اللہ کے دین کے کاموں میں اپنے آپ کو کھپانے والا بندے کی اللہ ضرور قدر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد بھی فرماتا ہے. بے شک. صدق اللہ العظیم. نئی سورہ سٹارٹ کریں گے, سورہ جمعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. دیکھیں عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ بتایا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا اخذ کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ قرآن ہماری گائیڈنس کے لیے اتارا ہے کہ بندے جنت میں جائیں اس پر عمل کر کے. احادیث کس لیے دی اللہ تعالیٰ نے, اتنی حکمت کیوں دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہمارے لیے, کیوں کہ ہم صحیح ہو جائیں, ہم جنت میں چلے جائیں. ورنہ اللہ تعالیٰ تو غالب بھی ہے اور عزیز غالب بھی ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے, سب کچھ ہے. وہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان بنا دیتے, سب کو جنتوں میں ڈال دیتے. تو اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے یہ سب کچھ کیا. اور وہ الذی بعث فی الامیین, یعنی کہ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے, اور جو بادشاہ ہے اور مقدس ہے, زبردست بھی ہے اور دانا بھی ہے. وہی تو ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیت پڑھ کر سناتا ہے. شروع کے پاروں میں ہم پڑھ چکے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی جب وہ کعبہ بنا رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے, ان کا تزکیہ کرے, انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. دیکھیں ایز اٹ از سیم چاروں چیزیں یہاں پر آئی ہیں کہ اب دعا قبول ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی کتنے سالوں کے بعد, اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو کیا کرتے ہیں, اللہ کی آیات کو پڑھ کے سناتے ہیں. جو قرآن نازل ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو حدیث قدسی دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ان کو پڑھ کے سناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کو بتاتے تھے اور پھر زندگیوں کا تزکیہ کرتے تھے, زندگیاں سنوارتے تھے. برے سارے رسومات اور جہالانہ باتیں اور ان کی ساری زندگیوں سے ہماری نکالی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور انہیں کتاب اور حکمت, کتاب قرآن کی تعلیم دی اور حکمت کیا احادیث کی تعلیم دی. اگرچہ وہ ان سے پہلے سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے, اگرچہ وہ سری گمراہی میں تھے, اور انہی کے کچھ لوگوں نے کی طرف بھی بھیجا جو ابھی ان سے نہیں ملے, یعنی کہ جو ابھی مکہ سے ہجرت کر کے ابھی آئے نہیں تھے, سب کے لیے بھیجا ہے اور ہمارے لیے بھی جو بھی ہم بعد میں آنے والے تھے, اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے دیتا ہے, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا فضل ملا ہے تم کو, جو آج بیٹھ کر تم یہ سن رہے ہو سب چیزیں, اللہ کی کتاب کھول کر ہم بیٹھے ہیں اور سلیس ترجمہ اردو میں ہم پڑھ رہے ہیں, یہ اللہ کا ہی بڑا فضل ہے جو اس نے ہم سب کو دیا ہوا ہے. اللہ تو ہمیشہ اپنے فضل سے بہرور رکھنا ہم کو, یا اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ اپنی نظر کرم ہم پر رکھنا, ہم سب پر رکھنا اللہ تعالیٰ, اور ہمیں غور و فکر کرنے کی ہمت دینا, طاقت دینا, اور ہم ایسے ایسے نقطے نکال کر غور و فکر کریں یا اللہ تعالیٰ, اور آپس میں ڈسکس کریں اس بات کو, اور اللہ تعالیٰ ہم دوسروں کو بھی اویئرنیس دیں. یا اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرمانا کہ ہم یہ سارے کام کریں اور تیرا کام جاری و ساری رہے, اور اس میں تو ہمارا نام لکھ دے. آمین ثم آمین. اور جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے یہ بار نہ اٹھایا, ان کی مثال کیا ہے, اس گدھی کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو. اس سے بھی بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا, اور ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یعنی گدھے کی مثال کس کی دی, جس نے کتاب کو مانا بھی تھا, علم بھی حاصل کیا, لیکن کوئی عمل ہی نہیں تھا اس کا, پڑھتا رہا, یا تو پھر جلدان میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیا, یا تو کس موقع پہ نکالا جس کی کوئی سند حدیث سے نہیں ملتی ہے, کتاب سے نہیں ملتی ہے, صحیح ہے نا. اور اللہ, اور پھر بری اور بھی مثال کیا تھی جنہوں نے آیت کو جھٹلا دیا, کافر لوگوں. آپ ان سے کہیے کہ اے لوگ جو یہودی بنے ہوئے ہو, اگر تمام یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگوں کو چھوڑ کر بس اللہ ہی کے دوست ہو, تو اگر تم اس بات میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کر لو.
سب کہتے ہیں ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے قریب ہیں، ہم اس نبی کو مانتے ہیں، اس کی کتاب کو مانتے ہیں، تو وہ تو ہمارے بہت قریب ہیں۔ یہ بات نہیں ہوتی۔ آج ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، قرآن ہمارے ہاتھوں میں آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم پڑھتے ہیں، بات کو پھیلاتے ہیں، پہنچاتے ہیں، اور ہم جب عمل نہیں کرتے نا تو پھر یہی بات ہم پہ بھی لاگو ہونی چاہیے کہ اب تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ موت سے پتہ نہیں کیوں ہر ایک کو ڈر لگنے لگتا ہے اپنا، کیوں کہ اس کو پتا ہے کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہوا ہے۔ اور یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو تمہیں آگے بھیجے گی اور تم اس کے ہاں لوٹائے جاؤ گے، جو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ اے ایمان والو، جمعے کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ مدینہ میں جب یہ اذان ہوتی نماز کے لیے، اسی وقت کچھ قافلے آئے ہوتے تھے جن سے نا تجارت ہوتی تھی اور لوگوں کو فروخت اور لینے کے لیے اور چیزیں خریدنا ہوتی تھی، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے تھے اور آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ چھوڑ کر اور لوگ وہاں پہ تجارتیں کرنے چلے جایا کرتے تھے، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی اور فرمایا کہ جب اذان دے دی جائے یعنی خطبہ اب شروع ہو گیا تو اب تم کبھی بھی دوڑ کر نہیں جا سکتے ہو، اور نہ ہی تمہیں بات کرنی ہے اور نہ ہی کوئی اشارے کنائے سے بھی بات کرنی ہے، بلکہ وہ نماز کا حصہ ہے۔ لائک نماز آپ پڑھ رہے ہو تو اس میں سارے سیل فونز بند ہونے چاہیے، کوئی اشارہ نہ کرے کسی کو، کوئی کھڑا نہ ہو، جیسے آپ ایک نماز کی حالت میں ایک جگہ ہوتے ہو نا، کچھ کر نہیں سکتے، تو اس میں وہی کچھ کرنا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ خرید و فروخت چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اسی جمعے کے دن سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعے والے دن ہی قائم ہوگی۔ یہاں پہ سورہ جمعہ ختم ہوئی۔ سوری ایک آیت رہتی ہے، پھر جب نماز ادا کر چکو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نماز ہو جائے تب تم اپنی تجارت اور لین دین کر سکتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور جب انہوں نے کوئی سودا بکتا یا کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو ادھر بھاگ گئے اور آپ کو اکیلا کھڑا چھوڑ دیا۔ آپ ان سے کہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اللہ ہی سب سے بہتر روزی و رزاں ہے، یعنی کہ اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ کے احکامات ہیں کچھ جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی کا خود وعدہ کیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ منافقون، منافق کی جمع ہے منافقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ ان کے رسول ہیں، اور اللہ ہی بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق سراسر جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ بہت برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر کفر کیا تو ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ اب یہ کچھ نہیں سمجھتے، اگر آپ ان کا قد و قامت دیکھیں تو آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ان کی بات سنیں تو بس سنتے رہ جائیں، گویا وہ دیواروں کے ساتھ لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، بزدل ایسے ہیں کہ ہر زور کی آواز کو سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی بلا نازل ہو گئی۔ یہی لوگ دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہیے، اللہ انہیں غارت کرے، کہاں سے بہکائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایسے لوگ دنیا کے اندر ہمیں بڑے اونچے اونچے نظر آئیں گے، بڑے فیمس نظر آئیں گے، بڑے مال اور اولاد والے نظر آئیں گے، بڑے امپریشن پڑ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے، دنیاوی لوگوں کو، دنیا کی طرف دیکھنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ اگر منافق ہیں، دین میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اگر
تو پھر ایسے لوگ ہمیں امپریس نہیں کرنے چاہیے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کریں تو سر جھٹک دیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ ذرا راہ تکبر سے آنے سے بھی رک جاتے ہیں. یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور کہا جاتا تھا کہ جاؤ ان سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لو، رسول سے دعا کروا لو، معافی مانگ لو، تو وہ اپنے سر جھٹک دیتے تھے اور نہیں جاتے تھے. آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دل جلاتے تھے نا، ساری امت کے لیے دل جلاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے دعائیں کرتے تھے، یہاں کہ عبداللہ بن ابی تک کے لیے 70 بار بخشش کی دعائیں مانگنے کا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کے دلوں کے حال بہت بہتر طریقے سے پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ چاہے بخشش کی دعا مانگے یا نہ کریں، ان کے حق میں برابر ہے، کیونکہ اللہ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو قطعاً ہدایت نہیں دیتا. یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ تتر بتر ہو جائیں. یعنی کہ کسی بھی جتھے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ ہوتے تھے اور ایک ٹیم ہوتی تھی، پورا ٹیم ورک ہوتا تھا ایک ساتھ، تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ظاہر پیسوں کی، ہر چیز کی سے ضرورت پڑتی تھی. تو منافق پھر یہی کہتے تھے کہ ان کو کچھ مت دو، جب کچھ نہیں ہوگا ان کے پاس تو وہ خود ہی تتر بتر ہو جائیں گے. یہ نہیں سمجھتے تھے منافق کہ اللہ سب سے بڑی مدد کرنے والا ہے. حالانکہ آسمان اور زمین کے خزانے تو اللہ ہی کے پاس ہیں، مگر منافق لوگ سمجھتے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس گئے تو وہاں کا عزیز تر آدمی ذلیل تر آدمی کو نکال باہر کرے گا. حالانکہ تمام تر عزت تو اللہ اور اس کے رسول مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق یہ بات جانتے نہیں ہیں. اب عبداللہ بن ابی کے بارے میں کی بکواس کے بعد میں قسم اٹھا کر اس نے انکار کر دیا. کہ کیا ہوا کہ سیدنا زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لڑائی غزوہ تبوک میں ڈاکٹر کے کال لگا اپنی فون سے. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لڑائی غزوہ تبوک میں عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے ہوئے سنا. کس نے؟ سیدنا بن زید بن ارقم نے. کیا سنا عبداللہ بن ابی کو کہتے ہوئے کہ اے انصار، پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ مہاجرین ہیں ان کو خرچ کے لیے کچھ نہ دو، اور خود ہی پیغمبر کو وہ چھوڑ کر تتر بتر ہو جائیں گے. اور اگر ہم اس لڑائی سے لوٹ کر یعنی کہ تبوک سے لوٹ کر واپس مدینہ پہنچے تو عزت والا یعنی وہ خود کو عزت والا کہہ رہا تھا، اور ذلت والا یعنی کہ نعوذ باللہ پیغمبر کو تو نکال باہر کرے گا. میں نے عبداللہ بن ابی سے گفتگو اپنے چچا سعد بن عبادہ یعنی کہ زید نے اپنے چچا سے کہی، سیدنا عمر سے بیان کی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا ساتھیوں کے ساتھ تو وہ الٹی سیدھی قسمیں کھانے لگ گئے اور کہا کہ ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا اور انہیں سچا سمجھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ظاہر پر معاملہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دلوں کے حال تو جانتے نہیں تھے، نہ ہی کسی غیب سے باخبر تھے. تو پھر یہ بات طے ہو گئی. اس کے بعد زید کو اتنا زیادہ دکھ ہوا رضی اللہ عنہ کہ وہ گھر میں بیٹھ رہے، اور پھر مجھے میرے چچا نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا اور کیسی بات بتائی مجھے. تو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جھوٹا سمجھا اور ناراض ہوئے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی. کون سی آیت ہے؟ کہ یہ پوری جو عبداللہ بن ابی نے جملہ کہا تھا آخر تک. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا اور سورہ منافقون پڑھ کر سنائی کہ زید تجھے اللہ نے سچا کر کے دکھا دیا. اور اللہ آج بھی، اس وقت تو قرآن نازل ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے سچ کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن آج تو قرآن نازل نہیں ہوتا نا، آج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے نا، لیکن سچ بول کر صبر کرنے والا اس پر اور پرواہ نہ کرنے والا، جھوٹوں کی، منافقوں کی، ہپوکریٹس لوگ ساری باتیں جو بناتے ہیں، پلاننگز کرتے ہیں، ان چیزوں کی اگر پرواہ نہیں کرنی اور اللہ سے مدد مانگنی ہے نا صبر اور نماز کے ذریعے، تو ایک نہ ایک دن آپ کا سچ پنا راز آپ کا کھل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں میں پھر عزت بخشتا ہے. آج ہماری عزتوں کے نا معیار ہی کچھ اور ہو چکے ہیں. ہم کن کن لوگوں کو عزت دیتے ہیں، کن کو دینا چاہتے ہیں، ہمارے معیار ہی الگ ہو چکے ہیں. آج ہمارے معیار سدھارنے ہیں، ہم کو حق بات کہنی ہے، ہم کو ہر اس بات کا ساتھ دینا ہے جو حق ہے، سچ ہے. اور پھر ہمیں محفل میں بیٹھتے ہوئے چاہے وہاں کتنی قسم کے لوگ کیوں نہ ہو، ہمیں حق اور سچ بات کہنی ہے، اور جو دل میں ہو وہی ہماری زبان پر بھی ہو، نائس وے میں بات کو اپنی کنوے کر دینا ہے. اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد، اب یہ دو چیزیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش رہی ہے. ان دو چیزوں کے ساتھ، کیا؟ مالوں کے ساتھ بھی. کسی کو اللہ پاک مال دے کر آزماتا ہے اور کسی سے مال لے کر آزماتا ہے. اور تمہاری اولاد،
اولاد کے لیے آج ہر گھر دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے. ہر گھر میں اولاد ہے جہاں جہاں پر اللہ نے ان میں سے کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی آزمائش بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اولادوں کی آزمائش سے بچا لے. یا اللہ تعالیٰ تو ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو نیک ہدایت دے دے. یا اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے لے یا اللہ جس سے تو راضی ہوتا ہے. یا اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ دین پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہماری نسلوں کو بچا لے. یا اللہ تعالیٰ یا اللہ ہم صرف تجھی سے مانگ سکتے ہیں, تو ہی غیب اور حال کا جاننے والا ہے. یا اللہ تعالیٰ تو ہی ہماری نسلوں کو بچانے والا ہے, غفور الرحیم. آج اگر ہم عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر ہماری نسلوں پر ضرور جائے گا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے صدقہ جاریہ ضرور بنائیں گے ان کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تمہارے اموال و تمہاری اولاد اللہ سے غافل نہ کر دیں, اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے پہل خرچ کر لو جب تم میں سے کسی کو موت آئے اور وہ کہے کہ میرے پروردگار نے تو مجھے بہت تھوڑی مدت اور کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. اب موت کے وقت دیکھیں ہمیشہ یہ بات آ جاتی ہے, ہمیشہ ہم نے پڑھی ہے کہ میں صدقہ کر لیتا, مجھے تھوڑی مہلت دے دو. یہ نہیں کہے گا کہ میں جا کے ایک فیکٹری لگا لوں یا بچوں کو یہ کروا دوں, بیوی کو یہ کروا دوں اور گھر اپنے نام کرا لوں, اور یہ کچھ نہیں کہے گا, صدقہ کرو. کیونکہ صدقہ وہ واحد ڈھال ہے جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے اور ہمارے درجات کو بلند کرتی ہے. اس لیے صدقہ نکالنا ہے ہم لوگوں کو, اور آج سے ہی صدقہ, بڑی راتیں شروع ہو جائیں گی, 10 بڑی راتوں میں روز صدقہ نکالنا ہے, تاکہ اگر کوئی لیلۃ القدر ہو تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے, تو وہ ہم کو اتنا صدقہ کرنے کا اجر ملے. اور 2 نفل روز پڑھنے, اللہ تعالیٰ کے شکرانے ادا کرنے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں 1000 مہینوں سے بہتر والی راتوں کو شمار کر لے. اور ہم تو ایک لالچی انسان ہیں, ہم لوگ چھوٹی سی چیز کر کے نا بڑی بڑی چیزوں کو لینا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ہمارے حساب سے طریقے بھی بتا دیے ہیں, اور پھر یہی کرنا ہے ہمیں, اور صالح لوگوں میں شامل ہو جانا ہے انشاءاللہ. حالانکہ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو پھر اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دیتا, کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجر کے لحاظ سے کون سا صدقہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو تو تندرستی کی حالت میں کرے, حرص رکھتا ہو, فقر سے ڈرتا ہو, فقر سے یعنی کہ فقیری سے, ایک میں خرچ کروں گا میرا مال ختم ہو جائے گا, اور کیا دولت کی امید رکھتا ہو کہ اگر میں یہ پیسے کہیں اور لگا دوں تو کل ڈبل ہو جائیں گے میرے, ایسے بھی امید رکھتا ہو, لہٰذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو. کیوں فاستبقوا الخیرات کا ورڈ آیا ہے کہ ہمیشہ نیکی کے بارے میں جب بھی ہم سوچیں نا تو اس کو فوراً کر لیں. کیوں کہ جب بھی نیکی کا خیال انسان کرتا ہے نا تو شیطان اس کو بھلوا دیتا ہے, اگر وہ اس وقت نہ کر لے نا تو بھول جاتا ہے. لیکن بدی کا خیال ہم اپنے دماغ میں کچھ لے آئے کہ اب میں یہ کروں گی, میں ایسا کرنے والی ہوں, میں ایسا کروں گی, وہ شیطان ہمارے دماغ میں ریمائنڈر ڈالتا ہی رہتا ہے انٹل ہم وہ گناہ نہ کر لیں. تو یہ ایک شیطان کی چال ہمیں سمجھنی پڑے گی. اور جب بھی آج اتنا پیارا مہینہ چل رہا ہے ہمارا, اور اتنے لوگوں کے دل پاک صاف نرم ہر چیز ہوئے ہوتے ہیں, اس میں ہمیں لکھ لینا چاہیے کہ باقی کے 11 مہینوں میں بھی میں نے اسی طرح کرنا ہے, اپنی جان کو کھپانا ہے. تب اللہ تعالیٰ مدد بھی کریں گے اور ہمارے صدقہ خیرات کو قبول بھی کریں گے انشاءاللہ, آمین. تو اللہ امید بھی رکھتا اور صدقہ کرنے میں جلدی کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے تو کہنے لگے کہ یہ مال تو فلاں کو دے دو اور یہ مال فلاں کو دے دو, حالانکہ اس وقت یہ مال اس کا نہیں بلکہ وارثوں کا ہو جاتا ہے. فرشتہ نظر آتے ہی, حلق پہ جان آتے ہی مال تو وارثوں کا ہو گیا, اب اپنی فکر کرو بھائی. صدق اللہ العظیم. نئی سورہ سٹارٹ کریں گے, سورہ تغابن. تغابن کا مطلب ہار جیت کا دن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. آسمان اور زمینوں میں جو کچھ مخلوق ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے, اللہ کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے. جو ہر چیز پر قادر ہے, وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن.
اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا، وعدہ الست بھی اللہ تعالیٰ نے لیا تمام روحوں سے، اور ہم سب نے کہا تھا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے اور ہم تجھ پر ہی ایمان لائیں گے، اور ایک ہی تو واحد الہ ہے ہمارا۔ تو اس کے بعد جب پیدا ہوتے ہیں تو حدیث کا کچھ مفہوم ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو عیسائی یا یہودی یا مسلمان بناتے ہیں، تو یہ وجہ یہ ہے، حالانکہ بچہ مسلمانی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو حقیقی مصلحت سے پیدا کیا ہے۔ آسمان زمین اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں پیدا کر دیے کہ بیچ میں انسانوں کو ڈال کے ان سے اپنے کام کرواتا رہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو مصلحت کے تحت پیدا کیا کہ تمہاری صورتیں بنائی اور بہت عمدہ بنائی اور اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ اب صورتیں بنائی اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ بھی ایک کائنات کی نشانی سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بنا ڈالا اس صورت میں، صورت کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اور ہاتھوں کے پور ہمارے سب کے الگ الگ، اس سے کتنے کام ہو رہے ہیں آج کہ وہ پہچانا جاتا ہے بندہ کہ یہ پور کی جو لکیریں ہیں یہ اس بندے کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی شکر گزار بنائے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں جو تم چھپاتے ہو وہ ظاہر کرتے ہو، اللہ کے دلوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ اللہ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا؟ انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھ لیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ کہ ہوا ہے کہ اس کے پاس اور اس کے رسول واضح دلائل لے کر آئے اور کہنے لگے کہ کیا آدمی ہماری رہنمائی کریں گے، کہ وہی انسان کی بات کہ وہ تو ہمارے جیسا انسان ہے اور وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا، منہ موڑ لیا، اور اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں محمود، یعنی کہ تعریف کیا گیا۔ اللہ کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو تعریف کیا گیا، آخرت کا انکار کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قطعاً اٹھائے نہیں جائیں گے۔ آپ ان سے کہیے کہ کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، جو کچھ تم کرتے رہے اس سے تمہیں آگاہ کیا جائے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ لہٰذا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کے نور قرآن پر بھی جو ہم نے نازل کیا، اور جو کام تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور وہ اجتماع کے دن یعنی کہ میدان محشر میں جب جمع کیا جائے گا، وہ ہار جیت کا دن ہوگا، عمالہ میں دائیں اور بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، وہ اجتماع کا دن ہوگا، سب کو اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ، یہی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا دن ہوگا۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا۔ یہ دنیا میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور نیک عمل شروع ہو جاؤ، کیونکہ برائیاں اگر ہمیں اپنی مٹانی ہیں، اور ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ابد الآباد تک اس میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیت کو جھٹلایا، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، جو بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے۔ جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب کیا ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں نا جو ہمارے اوپر مصیبت لاتے ہیں، لیکن مصیبت اللہ کے حکم سے آنی ہوتی ہے تو آتی ہے، ورنہ ساری دنیا اور آگے پیچھے کے جتنے لوگ سب مل جائیں نا تو ہم کو کوئی مصیبت سے دوچار نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اور دنیا اور سارے لوگ جتنے بھی گئے آگے پیچھے آنے والے جتنے بھی ہیں سب مل جائیں نا اور کوئی ہمیں فائدہ دینا چاہے تو وہ بھی ہمیں اللہ کے اذن کے بغیر فائدہ نہیں دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا مفلس تو وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہ ہو، شان و شوکت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقتاً مفلس وہ ہے قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، اور اس کا حق وصول کرنے والے اللہ کے دربار میں اپنے اپنے حق کا مطالبہ کرنے لگیں گے تو ان کی نیکیاں حقداروں کو دے دی جائیں گی، حتیٰ کہ کوئی نیکی نہ رہے گی۔ اور آگے حدیث کا مفہوم تھا کہ کوئی نیکی نہ رہے گی، اور پھر بھی جب مطالبہ کرنے والے کھڑے ہوں گے نا تو اس مطالبہ کرنے والوں کے گناہ اس بندے پر ڈال دیے جائیں گے، تو یہ مفلس بندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں ایسی مفلسی سے بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ اور مصائب بھی بہت سے قسم کے ہوتے ہیں جو لوگ اپنے اعمال کے نتیجے میں آتے ہیں۔ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ مصائب اور مشکلیں جو اپنے اعمال کے بدلے ہمیں مل جاتی ہیں، اور دوسرے کیا
کہ اللہ تعالیٰ ان مصائب کو دے کر، مشکلوں کو دے کر، امتحان میں ڈال کر ہماری آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ آیا ہم سے ہی گزرتے ہیں یا نہیں. اور تیسرے کیا ہوتی ہے آزمائش کے دونوں میں سے نہیں ہوتی، اوپر جو میں نے بتائی، اور مختلف قسم کے معاملات اور حالات اور مصائب مومنوں پر گزرتے ہیں جو ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. تو بندہ اللہ پاک دیکھتا ہے کہ مسلمان اس پر صبر کرے اور اللہ پاک اس کے اور درجے بڑھا دیتا ہے. اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم سرتابی کرو گے تو ہمارے رسول کے ذمے تو صاف طور پر پہنچا دینا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں بے شک، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو تو انہیں بخش دو تو اللہ یقیناً بخشنے والا ہے. اب یہاں پہ بیویاں ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن بیویاں نہیں ہیں، اوپر لکھا ہوا ہے ازواجکم. زوج میں دونوں آ جاتا ہے، میاں بھی اور بیوی بھی. تو بعض دفعہ بیوی کے لیے میاں آزمائش بن جاتا ہے دینی طور پر عمل کرنے میں، کروانے میں، بات کو آگے بڑھانے میں اور ان چیزوں میں، اور بعض دفعہ میاں کے لیے بیوی آزمائش بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہوشیار رہو اور اویئر رہو، اپنی اس چیز سے مت ہٹو جو اللہ کے کام تمہیں کرنے ہیں، اور درگزر کا معاملہ اختیار کرو، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. تو یقیناً اللہ پھر بخش بھی دے گا اور اللہ ہم پر رحم بھی کرے گا، اللہ ہماری مدد بھی کرے گا، اللہ ہمارے لیے راستے وہاں سے کھولے گا جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا. پیچھے ہم نے اس بات پر میں بھول گئی کہ ہم نے آیت پڑھی استغفار کی آیت آئی تھی، اور ہم نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جو انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے دن کے اندر، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بشارت تھی. ہم کو کیا ہے، ہم کتنا ہی ہم استغفار کریں نا وہ کم ہے، اور اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ بہت سے فائدے دے گا. دنیا میں ہمیں بہت سے فائدے اور بہت سی چیزوں میں ہمارے برکت ڈالتا ہے. تو استغفار کے بہت زیادہ فائدے ہیں. ایک دفعہ ایک صحابی کے پاس 3 لوگ آ گئے، ایک کو اولاد نہیں تھی، ایک بارش کے لیے دعا کروانے آ گیا تھا، اور ایک کوئی اور مسئلہ تھا. تو تینوں کو اب صحابی نے بتا دیا کہ آپ استغفار کیجیے. تو ایک بندہ برابر میں ان کے بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ آپ تینوں کے الگ الگ مسئلے تھے اور آپ نے بات تو ایک ہی بتا دی، حل ایک ہی بتایا. تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا وہ لے لو، اور جس سے روک دیا وہ رک جاؤ. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ استغفار ان سب چیزوں کو فائدہ دیتا ہے، اور مال اور اولاد بڑھاتا ہے، اور ہمیں تقویت بخشتا ہے. تو یہ بات تھی پیچھے، اور استغفار کرنے سے بہت زیادہ فائدے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ پر توکل اور اپنے گناہوں کی بخشش ہمیں مانگتے رہنا ہے. بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اللہ ہی ہے جس کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. لہٰذا جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اطاعت کرو، اور اپنے مال کو خرچ کرتے رہو، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے. اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا، ایسے لوگ بڑے کامیاب ہیں. اب دیکھیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، صرف 10 دن رہتے ہیں، صرف 10 دن سمجھ لے آپ رہتے ہیں. اس میں بندہ سوچنا شروع کر دے کہ میرے پاس ایکسٹرا کیا ہے، کوئی ایسی چیز. ہمارے مال ہم کو بڑے عزیز ہوتے ہیں. ایک چلے کپڑے جوتوں اس کی جویلریاں 10 چیزیں اور ہیں، گھر کا سامان ہے، اس کی ضرورت وہ ہم دے دیتے ہیں ابھی بھی. لیکن جو پیسہ ہے نا، وہ پیسہ کیا چیز ہے کہ جیسے ہر وقت، ہر دور میں، ہر حالات میں ہمیں یہ چیز کام آ جاتی ہے. لیکن اسی کو نکالنے سے ہماری جو اندر کا بت ہے نا، نفس، اس سے ہم لڑائی کرتے ہیں. اور اسی پیسے کو صدقہ کرنے سے نا ہم اپنے نفس سے لڑتے بھی ہیں، اس کو مارتے بھی ہیں، اور ہم اس سے جہاد کر رہے ہوتے ہیں. تو بہترین جو صدقہ ہے ابھی تو پیسوں کا ہے. کیوں کہ ہر ایک کی اپنی الگ ضرورت ہے جو لوگوں کی پوری کی جا رہی ہیں، اور ایک پیسہ واحد چیز ہے جس سے وہ بندوں کی الگ الگ ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے. اور اگر تم اللہ کو قرض حسن دو، دیکھیں قرض حسن کی بات آ گئی، اور کہ وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے. اور یہ دیکھنے والی بات ہے، آزمائی ہوئی بات ہے کہ بندہ اگر دل کھول کر کچھ نکال دیتا ہے نا، تو اگلے سال، اگلے مہینے، اگلے ہفتے ہی اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں نازل کر دیتا ہے. ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے مالوں جانوں میں سے کچھ خرچ بھی کیا ہوا ہے، بلکہ اور ڈبل اللہ پاک ہمیں دے دیتے ہیں. اور اللہ تمہیں معاف بھی فرمائے گا. پھر اللہ کی دیکھیں کتنی بڑی بڑی مہربانیاں. اور اللہ بڑا قدردان ہے اور بردبار ہے. لوگ قدر نہیں کرتے ہیں، ہم زندگیاں کھپا دیتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لیکن لوگوں کے پاس قدر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگوں کو قدر کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان مال کھپائے
جائے گا نا تو وہ اس پر سمجھو ماری پڑ جاتی ہے ایک طرح کی کہ وہ اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے اور انہی لوگوں کے ہاتھوں ذلیل کرتا ہے دنیا کے اندر۔ لیکن جب مال اور جان ہم صرف اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں پر خرچ کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ ہی مدد بھی دیتا ہے، ہمارے گناہ بھی بخشتا ہے اور اس کی قدر بھی کرتا ہے۔ اور اللہ بردباد ہے، غائب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا ہے، چاہے صدقہ چھپا کے دیں، دکھا کے دیں، کچھ بھی کریں، اور وہ زبردست ہے اور دانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ نئی سورہ شروع کریں گے، سورہ طلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقہن لعدتہن واحصوا العدہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، یعنی عدت کے لیے۔ یہ سارا طلاق کا بہت بڑا ایک ٹاپک ہے جو ابھی ہم لوگ ڈسکس نہیں کر سکتے اس بات کو، لیکن ابھی ہم ترجمے سے گزر جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم جب کلاسیں لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا سب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے جبکہ سارے مردوں سے بات کی جا رہی ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ حکم پہنچا سب کو۔ اور طلاق دو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو اور وہ تمہارا پروردگار ہے۔ زمانہ عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں، الا یہ کہ کسی سری برائی میں مبتلا ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص حدود الہی سے تجاوز کرے گا تو اس کے نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا۔ اسے مخاطب تو نہیں کیا جانتا، تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے بعد کوئی موافقت کی کوئی صورت نکال دے، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو پھر انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں رکھ لو یا پھر بھلے طریقے سے رخصت کر دو، اور اپنے میں سے 2 صاحب عدل کو گواہ بنا لو، اور اے گواہ والو اللہ کے لیے شہادت ٹھیک ٹھیک ادا کیا کرو۔ اور یہی بات ہے جس نے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات کا راستہ ضرور نکال دے گا، اگر ایسی جگہ سے ان کو رزق دے گا جہاں اسے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں سکھایا گیا نا کہ اللہ پھر اسے کافی ہو جاتا ہے اور وہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ وہ تمہاری عورتوں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر کچھ انہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض آنا شروع نہ ہوا ہو۔ حمل والی عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل تک ہے، جو طلاق کے بعد کی عدت ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو شخص اللہ کے سے ڈرے اور اللہ اس کے لیے ان کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اسے اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اسے بڑا اجر دیتا ہے۔ کتنی بار اللہ سے ڈرنے کی بات آئی ہے، یعنی کہ یہ شادیاں، یہ طلاقیں اور یہ کافی چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ سے ڈر ڈر کر ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کر اور ہر فیصلہ پھونک پھونک کر کرنا چاہیے۔ متعلقہ عورتوں کو ان کے زمانہ عدت میں وہیں رکھو جہاں تمہیں خود رہتے ہو، جس جگہ تمہیں میسر ہو، انہیں تنگ کرنے کے لیے ایذا نہ دو، اور اگر وہ حمل والیاں ہوں تو وضع حمل تک ان کا خرچ کرتے رہو، اور پھر اگر وہ تمہارے لیے نومولود کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو، باہمی مشورے سے بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ طے کر لو، اور اگر تم نے اجرت کے طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی۔ خوشحال آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق نفقہ دے، اور جسے رزق کم دیا گیا ہو وہ اس کے مطابق خرچ کرے، تو اللہ نے جو اسے دیا، اور اللہ کسی کو اس کی مطابق تکلیف دیتا ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جو اس نے اسے دیا ہے۔ اللہ جلد ہی تنگی کے بعد آسانی کرنے والا ہے۔ بے شک کئی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کی حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے ان کا بڑا سخت محاسبہ کیا اور انہیں بری طرح سزا بھی دی، چنانچہ انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا، اور ان کا کام کا انجام تو خسارہ ہی تھا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو اور ایمان لا چکے ہو۔ بے شک اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے اور ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،
یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہت اچھا رزق رکھا ہوا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے انہی کی مانے، یعنی کہ زمین 7 زمینیں بنائیں، ان کے درمیان پھر حکم نازل کیا اللہ نے اپنا، اور تاکہ تم جان لو کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ نئی سورہ، صدق اللہ العظیم، نئی سورہ سٹارٹ کریں گے، سورہ تحریم، حرمت والی، تم نے حرام کیا، اس طرح سا کچھ میننگ ہے اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا اسے آپ حرام کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ پوری ہم پہلے آیت پڑھ لیں، پھر میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں۔ اللہ نے تمہارے لیے ناجائز قسموں کو کھول دینا واجب قرار دیا، اور اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی اور بیوی نے وہ بات آگے بتا دی، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے نبی پر ظاہر کر دیا۔ اب نبی نے اس بیوی کو کچھ بات تو جتلا دی اور کچھ نہ جتلائی۔ پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی بات بتائی تو وہ پوچھنے لگی کہ آپ کو کس نے خبر دی؟ تو نبی نے کہا کہ مجھے اس نے خبر دی، ہر بات کو جو جانتا ہے اور پوری طرح باخبر ہے۔ اگر تم دونوں بیویاں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے، اور اگر تم اس معاملے میں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو گی تو اللہ، جبریل اور صالح مومن سب نبی کے مددگار ہیں، اور اس کے علاوہ فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں، اور کچھ بعید نہیں کہ نبی تمہیں طلاق دے دے اور وہ اس کا پروردگار اسے تم سے بہتر بیویاں بدل دے۔ جو یہ ساری کیٹیگریز بتائی گئی ہیں جو ایک مسلمان بیوی کی ہونی چاہیے۔ اب ہوا کیا تھا کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زینب بنت جش رضی اللہ عنہ ان بیوی کے پاس آپ جب بھی جاتے تھے تو شہد پیا کرتے تھے، اور حضرت سیدہ زینب کیا کرتی تھی کہ شہد کا شربت بناتی تھی جو بہت ہی مزے کا ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا لگتا تھا۔ تو جب بھی آپ ان کے گھر پر وزٹ کرتے اپنے گھر پر تو وہ زینب آپ کی بیوی آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو شربت بنا کے پلایا کرتی تھی۔ تو یہ بات حضرت عائشہ کو اور حضرت حفصہ کو کچھ اچھی نہیں لگی۔ وہ ظاہر ہے یہ بات نیچر ہے، اور عورتوں کے اندر نیچر ہوتی ہے، اور یہ چیزیں ان میں بھی نیچرلی آئیں۔ تو اس پر دونوں نے اتفاق کر لیا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے گھر آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے، جو شہد کی ایک قسم ہوتی ہے جو منہ سے ہلکی سی بو لے آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بو سے اور اس سے سخت نفرت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دونوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ اب میں ان کے گھر جا کر شہد نہیں پیوں گا، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کو حضرت حفصہ کو بتائی کہ میں آئندہ زینب کے گھر نہیں جاؤں، یہ شربت نہیں پیوں گا، اور یہ بات کی بھی تاکید کر دی کہ یہ بات کسی کو مت بتانا۔ تو یہ بات ایک اور بات کی بھی راز آپ نے کہی تھی جو یہاں پہ زیادہ مینشن نہیں کی گئی ہے، واللہ عالم بالصواب، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر بنیں گے، لیکن یہ بات حضرت حفصہ نے حضرت زینب کو تو نہیں بتائی لیکن حضرت عائشہ کو بتا دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دی کہ جو بات آپ نے بتائیں وہ آپس میں ان لوگوں نے ایک دوسرے کو بتا دی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے بہتر بیویاں دے گا اگر تم نے توبہ نہ کی اور استغفار نہیں کیا۔ پھر وہ مسلمان کیا ہوتی ہیں؟ مسلمان بھی ہوتی ہیں بیویاں، تو مسلمان مومن بیویاں کیسی ہوتی ہیں؟ نمبر 1 کہ اطاعت گزار ہوتی ہیں، نمبر 2 توبہ کرنے والی، یعنی غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے لیکن توبہ کر لینا بڑی بات ہے، عبادت گزار ہوتی ہیں، روزہ دار ہوتی ہیں، اور خواہ وہ شوہر کی دیدہ ہوں یا کنواریاں ہوں، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم یہ کام کر لیں۔ اللہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اس پر تند خو سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، اللہ انہیں جو حکم دے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور یہ وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس دن اللہ کافروں سے فرمائے گا، اے کافروں آج بہانے مت بناؤ،
تمہیں ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے تم عمل کرتے ہو. ایمان والو اللہ کے حضور خالص توبہ کرو. کچھ بعید نہیں کہ تمہاری پروردگار تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے. اب توبہ کی شرائط ہم بہت دفعہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور آج بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے ہم خالص توبہ کریں. اور اللہ تعالیٰ تو ہم سے خالص توبہ کرا لے میرے غفور الرحیم، اور تو قبول بھی کر لے. اور تم ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اس دن اللہ اپنی نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. کب؟ اور پلسرات پر جب بندہ چلے گا نا تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عملوں کے حساب سے نور عطا کریں گے جس کی روشنی میں. کیوں کہ پلسرات بال سے باریک اور اتنا تلوار سے تیز اور اتنا اندھیرا گھپ کہ کسی کو کچھ سجائی نہیں دے گا. ہر انسان جہنم کے اوپر وارد ہوگا اور وہاں سے پلسرات پر چل کر جائے گا اور اس کو اس کے عملوں کے حساب سے نور عطا کیا جائے گا جس میں وہ چلے گا دیکھ کر. تو اسی نور کی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارا نور کو پورا کر دے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اور پھر وہ ہمیں بخش دے اور یقیناً تو پورا ہر چیز پر قادر ہے. اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کی پناہ گاہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال بیان کرتا ہے. اب سوچنے کی بات ہے، نبی کی بیویاں اور دونوں ہمارے بندوں میں سے صالح بندوں کے نکاح میں تھی، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور اللہ کے مقابلے میں اپنی بیویوں کے وہ کچھ بھی کام نہ آ سکے. ان سے کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ. نیز اللہ میرے لیے اپنے پاس داخل ہو جاؤ. نیز فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی نا، انہوں نے کیا دعا کی؟ نیز اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے کہ رب ابلی اندکا بیتن فی الجنہ. یہ بھی دعا ہمیں کرنی چاہیے. اور مجھے فرعون اس کے عمل سے نجات دے دے اور ان ظالموں سے بھی نجات دے دے. یہ ان کی دعا تھی. اور دوسری دو نیک عورتوں کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، اور دو نبی کی بیویاں جو انہوں نے خیانت کی تھی، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی، دو ان کی بات کی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مریم بنت عمران نے بھی مثال پیش کرنا ہے جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا اور اس نے اپنے پروردگار کے کلموں کی اور اس کی کتاب کی تصدیق کی اور عبادت میں ہم تنہا مصروف رہنے والی تھی. یہ حضرت مریم علیہ السلام کی بات ہے جو ہم پڑھ چکے کافی. یہاں ہمارا 28 پارہ ختم ہوتا ہے.